स्टूडेंट्स, एसईओ कभी भी अकेले काम नहीं करती। ये मेरा भी मानना है और ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसईओ को एक अच्छी एसईओ करने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी वेबसाइट का मतलब ये है कि आपके अच्छा डिज़ाइन भी होना चाहिए और अच्छी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सो अगर आपको ये लगे कि स्टूडेंट एसईओ जो है वो अकेले काम करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि एसईओ में मुख्तलिफ पहलू हैं, जिसको हम रैंकिंग फैक्टर्स बोलते हैं। उसमें ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी हैं, उसमें ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी हैं, और फिर उसमें टेक्निकल रैंकिंग फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो मिलकर आपकी एसईओ को बेहतर करते हैं। सो एसईओ जो टेक्निक है, बेसिकली वो इन्हीं डिफरेंट चीज़ों का नाम है जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये करते हैं, तो इससे एसईओ एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। सो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक बंदे की एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक बंदा कर सकता है, लेकिन आपको नॉर्मली डिपेंडेंसी होती है, या आपको कभी ना कभी रिलाय करना पड़ता है अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, अच्छी डेवलपमेंट बनाने के लिए। इस बात पे ज़रूर बहस हो सकती है कि एक बंदा जो एक अच्छा एसईओ भी है, वो अच्छा डेवलपर भी है और वो अच्छा डिज़ाइनर भी है, जो कि कदर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एसईओ बजाते खुद एक सर्विस अकेले चलना मुश्किल है। एसईओ की रिलायंस है डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों को मिलकर एसईओ को हेल्प की जा सकती है कि एसईओ बेहतर हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका काम लॉन्ग टर्म है, आपने ज़्यादा देर तक और मुसलसल काम करना है। मेरा ये मानना है कि एसईओ काम तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आपने बिज़नेस करने का सोचा होता है, और एसईओ काम तब तक चलता है जब तक कि आपने बिज़नेस करने का इरादा रखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एसईओ करनी है तो एसईओ तब तक चाहिए जब तक आपका बिज़नेस है। सो ये एक नेवर एंडिंग सर्विस है या नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो आपको करते रहना है। क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सेल्स मिलेंगी और आपको लीड्स मिलेंगी। मार्केटिंग करेंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा, और डिजिटल में मार्केटिंग बहुत तरीक़ों से होती है, लेकिन सबसे पावरफुल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सर्च इंजन से ट्रैफिक लेना है, और उसी के लिए हम एसईओ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सबकी अपने अपने रोल्स में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिज़नेस खोलना है तो आप क्या करेंगे, आप एक डोमेन लेकर, एक होस्टिंग लेकर उस पर वेबसाइट का सोचेंगे, उस पर वेबसाइट बनवाएंगे। वो बनाने के लिए आपको एक डिज़ाइनर चाहिए जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेगा, और वो डिज़ाइनर डिज़ाइन करने के बाद वो वेबसाइट डेवलपर को दे देगा, जो डेवलपर उस वेबसाइट के डिज़ाइन को HTML लैंग्वेज, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये वो लैंग्वेज है, ये वो ज़ुबान है जिसमें पूरा इंटरनेट चलता है। तो आप अगर किसी भी वेबसाइट का कोड देखें जिस पे वो बनी हुई होती है, उस कोडिंग को HTML बोलते हैं। वो HTML में कन्वर्ट करने के लिए डिज़ाइन तो डिज़ाइनर देता है, लेकिन डेवलपर वो कोडिंग लिखता है। वो जब कोडिंग लिख कर उस वेबसाइट को इंटरनेट पे चलने के काबिल बनाता है, तब कोई उसको देख सकता है। तो डेवलपर क्या करते हैं कि डेवलपर वो कोड अच्छा बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन के डिज़ाइन कितना अच्छा है। सो जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइनर ने तो इमेज बना के दे दिया, डेवलपर का ये काम होता है कि वो उस इमेज को मेक श्योर करे कि नेट पर वो वेबसाइट वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे डिज़ाइनर ने बनाई थी। अगर वो नहीं दिख रही तो डिज़ाइनर ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, लेकिन डेवलपर ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। लेकिन इन दोनों के काम ख़त्म होने के बाद जब वेबसाइट लाइव हो जाती है, डेवलपर जब वेबसाइट बना लेता है, तो आपका काम शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका काम तो पहले से शुरू हो गया है। वो मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग पे वेबसाइट बनानी है, अगर आपने कोई कपड़े बेचने हैं या जूते बेचने हैं, आप डोमेन का नाम सोचते हुए ये सोचेंगे कि आपने डोमेन का नाम क्या रखना है। और अगर वो डोमेन का नाम वही होगा, फॉर एग्जांपल अगर लोग ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग डोमेन रजिस्टर करा लेते हैं, तो गूगल को लगेगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो डोमेन का नाम सोचना भी बेसिकली एसईओ की तहत ही अगर सोचा जाए तो आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो इस तरह से बहुत चीज़ें जो हैं वो एसईओ पे शुरू दिन से ही मैटर करती हैं। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि गूगल बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जिसमें डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत हैवी होगा, अगर डिज़ाइनर को ये नहीं पता कि वेबसाइट अगर हैवी होगी तो एसईओ अच्छी नहीं होगी, तो आपने डिज़ाइनर को ये बताना है कि वेबसाइट हैवी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि इमेजेस पे कम से कम
ریلائی کریں اور کلرز جو ہیں وہ کوڈنگ میں زیادہ سے زیادہ کلرز ڈالیں, نہ کہ آپ کو ہر جگہ امیجز ہوں, کیونکہ امیجز جب لوڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ چیز کوڈنگ کے تھرو ہینڈل کریں اور یہ CSS یا HTML کے تھرو ہینڈل کریں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے اور زیادہ لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے. جیسے آپ کا ڈیزائن لائٹ ویٹ ہوتا ہے وہ گوگل فرینڈلی ہو جاتا ہے, کیونکہ گوگل کی ایک بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اسپیڈ آپٹیمائز ہونی چاہیے, اور اس کا بہت زیادہ انحصار ویب سائٹ کے سائز کے اوپر ہوتا ہے جو کہ ڈیزائنر کنٹرول کرتا ہے. سیم گوز فار دا ڈیولپر. اگر ڈیولپر آپ کی ویب سائٹ کوڈ کر رہا ہے اور اس کی کوڈنگ میں مسئلے ہیں, اس کی کوڈنگ میں ایررز ہیں جو گوگل کو کچھ سیکشنز کو کرال کرنے میں مسئلہ کر رہی ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ گوگل اس کو پنش کرے گا یا گوگل اس کو اچھی رینکنگز نہیں دے گا. تو آپ نے ایز اے مارکیٹر ان دونوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اچھا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے, کیسے اچھی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے جو کہ گوگل فرینڈلی ہے, اینڈ دین آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیرلل میں شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو نوٹ کی ہے کچھ لوگوں نے اور میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ اکثر ڈیولپر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کچھ فیکٹرز, مطلب ویب سائٹ اگر اسپیڈ آپٹیمائز ہو گئی ہے تو SEO ہو گئی ہے, اگر اس نے کوڈ اچھا لکھ دیا ہے تو SEO ہو گئی ہے. یہ غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر ڈیولپرز کو یہ لگتا ہے کہ SEO صرف ان کی کیپیبلٹیز کی حد تک لمیٹڈ ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے. SEO ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور ایک اچھا ڈیولپر ایک اچھی SEO کر سکتا ہے, لیکن ڈیولپر جو کام کرتے ہیں SEO صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. SEO میں ایک لانگ ٹرم پروسیس انوالوڈ ہے جو بعد میں مارکیٹرز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, اس میں کی ورڈ ریسرچ انوالوڈ ہے, اس میں آرٹیکل رائٹنگ ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں. سو کچھ لوگوں کو, کچھ ڈیولپرز کو یہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے اور اکثر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو SEO کر دی ہے. وہ بات کچھ حد تک ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ SEO فرینڈلی ویب سائٹ تو بنا سکتے ہیں, لیکن صرف SEO فرینڈلی ویب سائٹ بنانے کا کام ہی نہیں ہے, اس کو مزید چلانا بھی ہے, اس کے مزید پوری ایک پروسیس ہے جو کہ ان کو شاید نہیں پتہ ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کہاں پر ڈیزائنر کی جاب شروع ہوتی ہے, کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے, کہاں ڈیولپر کی جاب شروع ہوتی ہے, کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے, اور کہاں SEO پروفیشنل کی جاب شروع ہوتی ہے, جو کہ میں نے بتایا کہ شروع سے لے کر اور اینڈ تک جب تک بزنس ایگزسٹ کرے گا یہ آپ کی ساری رسپانسبلٹی ایک اچھے SEO کے اوپر ہوتی ہے, جس میں اگر گوگل پہ رینک کرنا ہے تو وہ مسلسل کوشش کرے گا کہ ویب سائٹ گوگل فرینڈلی رہے. اسٹوڈنٹس, اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ کانٹینٹ SEO کے لیے اور گوگل کے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن کانٹینٹ ہے کیا, اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کانٹینٹ کیا ہے. گوگل کو رینک کرنے کے لیے کانٹینٹ کی اشد ضرورت ہے. سو گوگل از ہنگری فار کانٹینٹ. ٹھیک ہے, گوگل کو جب تک کانٹینٹ نہیں ملے گا آپ کی SEO یا آپ کی رینکنگ بہتر نہیں ہو سکے گی. تو سوال یہ ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے. کانٹینٹ, جب ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ کانٹینٹ کا مطلب صرف ٹیکسٹ ہے. ٹیکسٹ ضرور کانٹینٹ ہے, لیکن صرف کانٹینٹ ٹیکسٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل گوگل میں جب آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلا رزلٹ جو نظر آتا ہے عام طور پہ وہ گوگل کی ساری ویب سائٹس آتی ہیں جن پہ وہ کوئی نہ کوئی وہ ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ اس پہ سرچ کرتے ہیں. تو ٹیکسٹ تو بڑا سمپل ہے, لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل کی سرچ میں امیجز بھی آپ کو ملتے ہیں کچھ کیوریز کے اگینسٹ. جب بھی آپ کچھ سرچ کرتے ہیں, کوئی کیوری جنریٹ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ کبھی آپ کو امیجز بھی نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں, اور کبھی آپ کو اس سے مختلف ڈفرینٹ فارمیٹس نظر آتے ہیں. سو کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ کی 4 بڑی فارمیٹس ہیں, 4 بڑی اقسام کہہ لیں آپ اس کو, یا 4 بڑے فارمیٹس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو ٹیکسٹ, وہ کانٹینٹ ہے. اب ٹیکسٹ کس طرح کا ٹیکسٹ؟ ٹیکسٹ میں آپ انگلش لینگویج میں, اردو لینگویج میں, کسی بھی زبان میں اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ ٹیکسٹ کہلاتا ہے. اب وہ ٹیکسٹ گوگل انڈیکس کرتا ہے اور ہر زبان کو گوگل سمجھتا ہے اور اس کو وہ اپنے ڈیٹا بیس میں مینٹین کرتا ہے. تو ٹیکسٹ ایک بڑا کانٹینٹ کی شکل ہے, لیکن اس کے علاوہ کانٹینٹ امیج کے طور پہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. سو امیج میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ اپنی یا کسی کی تصویر اتارتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ ہے.
لیکن اگر آپ کوئی لوگو ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی اور امیج ڈیزائن کرتے ہیں یا آئیکن ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ امیج کی شکل میں کانٹینٹ ہے. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ طرح سے جو بھی آپ کو ویژولی نظر آ سکتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کوئی ڈیزائن وہ سب کانٹینٹ کی ایک ڈفرینٹ فارم ہے اور اس کو ہم امیجز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ امیج کانٹینٹ گوگل انڈیکس کرتا ہے اور وہ امیج کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کانٹینٹ اور آڈیو کو مکس کر دیں امیج کانٹینٹ اور آڈیو کو مکس کر دیں تو آپ ویڈیو کی شکل میں آپ کو ایک نیا فارمیٹ ملتا ہے جس میں آپ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں سن بھی سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ویڈیو میں آپ کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ویڈیو ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے اور گوگل ویڈیو کو نہ صرف انڈیکس کرتا ہے بلکہ گوگل کے پاس یوٹیوب کی شکل میں پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو گوگل ویڈیو کنٹینٹ وہاں پہ ہوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو چوتھی فارم ہے کانٹینٹ کی وہ ہے آڈیو. سو آڈیو کی شکل میں گوگل کے پاس کافی سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے. کوئی گوگل کے پاس ایسا اسپیسیفک پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن اگر آپ میوزک دیکھیں یا اپنی ریکارڈنگ دیکھیں یا کسی بھی طرح سے اگر کوئی لیکچر آپ سن رہے ہیں یا آپ چلتے ہوئے کوئی گانا سن رہے ہیں یہ ساری چیزیں آڈیو کنٹینٹ کی شکل میں گوگل کے پاس انڈیکس ہوتی ہیں اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی سرچ کیوری کیا ہے گوگل اس کے مطابق آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے. تو گوگل کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان ڈفرینٹ فارمیٹس کے کانٹینٹ کو انڈیکس کرے مینٹین کرے آپٹیمائز کرے اور جب کوئی اس کو سرچ کرے وہ اس کو دکھائے بھی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو کانٹینٹ کے اندر شمار ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کبھی گوگل میپس یوز کیے ہیں؟ اگر آپ نے گوگل میپس یوز کیے ہیں تو نہ تو وہ ٹیکسٹ ہے نہ تو وہ ویڈیو ہے نہ تو وہ آڈیو ہے. وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ ہے جو گوگل اپنے پاس ہوسٹ کرتا ہے اس کو آپٹیمائز کرتا ہے. جب آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو ریزلٹس میں شو بھی کرتا ہے. تو گوگل میپس میں کانٹینٹ کیا ہے بیسیکلی آپ کی جی پی ایس لوکیشن جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت آپ کا موبائل ڈیوائس یا آپ کے پاس کوئی جی پی ایس ڈیوائس ہوتی ہے اس کے تحت جو اپنی آپ لوکیشن گوگل کو فیڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں گوگل یہ ساری انفارمیشن ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد گوگل میپس کی شکل میں ایک پورا ڈیٹا بیس موجود ہے جس پہ وہ ساری انفارمیشن آپ میپ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں تو آپ اپنی گوگل میپس میں اپنی اکثر ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے میپس کی ہسٹری آن کی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو گوگل نے کہاں کہاں پہ ٹریک کیا تھا اور یہ سارا ایک طرح سے کانٹینٹ ہے جو کہ آپ گوگل کے پاس دیکھ سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہاں سے آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے اور آپ گوگل میں سرچ کریں کہ لاہور ٹو کراچی تو گوگل آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹس دکھائے گا جس میں میپس کی بھی ایک فارم ہوگی. اسی طرح سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کانٹینٹ میں ٹیکسٹ آتا ہے لیکن ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ زبانیں ہیں. آپ گوگل ٹرانسلیٹ کے نام سے گوگل کی ایک اور پروڈکٹ ہے جس میں وہ ہر طرح کی زبان کا ایک اس نے ڈیٹا بیس بنایا ہے. اگر آپ اردو میں کچھ لکھیں تو آپ اس کا انگلش میں مطلب جان سکتے ہیں. اگر آپ انگلش میں کچھ لکھیں تو اس کا آپ اردو میں مطلب جان سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ ایک زبان سے دوسری زبان تقریباً گوگل کے پاس کافی زبانیں ہیں آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں آلموسٹ ہر طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن وہ کافی حد تک بہتر ہے اور یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ ہے جو گوگل کے پاس موجود ہے اور گوگل اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے اور آپ کو شو بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو گوگل کانٹینٹ کے شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے وہ ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز. تو فار ایگزامپل آپ کیلنڈر یوز کرتے ہیں اپنا اسکیجول مینٹین کرنے کے لیے کون سا ایونٹ ہے کہاں جانا ہے کہاں سے آنا ہے کس کے ساتھ میٹنگ ہے کب میٹنگ ہے آپ پورا دن اویلیبل ہیں یا نہیں. یہ وہ ایک اور کانٹینٹ ہے جو گوگل مینیج کرتا ہے اور اسی طرح سے یہ سب کانٹینٹ جب گوگل کے پاس ہے اس کی بیس پہ گوگل انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے اور انفارمیشن کی بنا پر وہ آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے. اور اس کو ہیلپ کرنے کا طریقہ گوگل اسسٹنٹ کے نام سے ایک پروگرام ہے جو آپ کے موبائل میں یا اگر آپ گوگل ڈیسک ٹاپ پہ یوز کریں تو گوگل اسسٹنٹ کے تحت آپ گوگل سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اور آپ ان سے گوگل آپ کو اس کا جواب دے گا اور یہ سب گوگل انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. کانٹینٹ کے اندر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹینٹ ڈفرینٹ فریکوینسی سے
ڈفرینٹ امپورٹنس کے ساتھ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. فریکوینسی مطلب پہلے ٹیکسٹ بہت زیادہ لکھا جاتا تھا, اب لوگ چونکہ موبائل بہت عام ہے, کیمرہ بہت عام ہو گیا ہے, اب ویژول کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, لوگ بہت جلدی ویڈیو بنا لیتے ہیں, بہت جلدی امیج بنا لیتے ہیں. جہاں پر آپ نے ایک پورا آرٹیکل لکھ کے ایک بات سمجھانی ہوتی ہے, وہاں پر ایک امیج دکھا کے آپ وہ بات سمجھا سکتے ہیں. تو یہ وہ کانٹینٹ ہے جو گوگل اب چونکہ ڈیوائسز بہت عام ہو گئی ہیں تو اب وہ کانٹینٹ بڑا, وہ امیج والا کانٹینٹ جو ویژول کانٹینٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑا عام ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایک جو نئی چیز, جو نئی فارمیٹ کانٹینٹ کی وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے, وہ ہے آڈیو کانٹینٹ. اب چونکہ لوگ مصروف بہت ہیں اور ڈیوائسز سب کے پاس ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹائپ کر کے گوگل پہ کچھ سرچ کریں, لوگ اب بول کے سرچ کرتے ہیں. تو وہ وائس بیس کانٹینٹ جو کہ آڈیو کانٹینٹ ہے وہ بڑا زیادہ گرو کر رہا ہے, اور اس کانٹینٹ کے اگینسٹ اس کی سروسز بھی گرو کر رہی ہیں. تو جو گوگل بھی چاہتا ہے کہ جب کوئی وائس سے سرچ کرے تو اس کو گوگل ایگزیکٹ رزلٹ دے, اور اس رزلٹ لانے کے لیے ایک وائس SEO کے نام سے مزید ایک نئی سروس کھڑی ہو گئی ہے, جو چونکہ گوگل آپ کو ایک نئی یوٹیلیٹی دے رہا ہے, ایک آپ کو نئی صلاحیت دے رہا ہے, اس کی بیس پہ جو بزنسز ہیں وہ اپنی آپٹیمائزیشن بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی آڈیو میں سرچ کرے تو ان کو وہ مل بھی جائیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اسٹوڈنٹ, جیسے آپ کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے, اس طرح سے کمپنیاں جب اپنا بزنس کھڑا کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مقصد ڈیسائیڈ کرتی ہیں. گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی انٹرنیٹ پہ بن چکا ہے, اور سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی ہونے کے باوجود گوگل کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ صرف ایک لائن پر محیط ہے. گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ کہتا ہے کہ آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈ انفارمیشن اینڈ میک اٹ یونیورسلی ایکسیسیبل اینڈ یوزفل. اس ایک لائن کے اوپر, اس ایک مشن سٹیٹمنٹ کے اوپر پوری گوگل کا اسٹرکچر کھڑا ہے. 20 سال گوگل کو اس سال ہو گئے ہیں, اور اس 20 سالوں میں گوگل صرف اس ایک مشن کو لے کر اب تک چل رہا ہے, اور اسی مشن کو فالو کرتے ہوئے, اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے گوگل اب تک کی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکا ہے. آئیں اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشن کیا ہے, گوگل کیا کرنا چاہتا ہے, اور ہم اس مشن کو کیسے اپنا مشن بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر گوگل نے اس مشن کو فالو کرتے ہوئے اس قدر کامیابی حاصل کی ہے, اور اگر ہمیں گوگل پہ رینک کرنا ہے, اور اگر ہمیں گوگل پہ اپنی ویب سائٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یا ٹریفک لے کر آنی ہے, تو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں. اس میں اس مشن سٹیٹمنٹ کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس کس طرح سے گوگل کیا کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو پہلی انفارمیشن, جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ گوگل کا مشن جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے. سو آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے کہ گوگل چاہتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین آرگنائزر بن جائے. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ سو کیا کیا آرگنائز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل, اگر آپ نے جی میل یوز کی ہے تو جی میل, گوگل کی ایک کوشش تھی کہ ای میل کا جو مسئلہ ہے, ای میل سروس اچھی اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں, تو گوگل نے آ کے ای میل کا ایک نیا کانسیپٹ دیا, اور جو کہ باقی ای میل سروسز سے ڈفرینٹ تھا, اور انہوں نے ای میل کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پیش کر کے اب تک جی میل جو ہے ای میل کی سب سے بڑی سروس بن چکی ہے. آپ فری میں گوگل کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, لیکن پھر آپ اگر اپنی ڈومین پہ جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ایپس کے تھرو گوگل کو پیسے دے کر وہی جی میل کی سروس اپنی ڈومین پر بھی چلا سکتے ہیں. یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جس سے گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ای میل کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, گوگل کی ڈرائیو کے نام سے ایک اور پروڈکٹ ہے, جو گوگل کیا کرتا ہے کہ آپ کی ساری فائلیں اپنے ڈرائیو میں سیو کر لیتا ہے. اس ڈرائیو میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کے پاس جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں, اسی طرح سے آپ کو ڈیجیٹل آن لائن ایک ہارڈ ڈسک مل جاتی ہے جو گوگل ڈرائیو کے نام سے گوگل آپ کو 15 GB فری اسپیس دیتا ہے. اس میں آپ اپنی ساری فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں, اس میں اپنی انفارمیشن سیو کر سکتے ہیں, اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اور اس کا آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہوگی یا وہ کمپیوٹر خراب ہونے پہ یا کریش ہونے پہ وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے گوگل کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرچ, ایک اور آرگنائزیشن کا طریقہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انفارمیشن اکٹھی کر کے google.com پہ آرگنائز کر رہا ہے, جہاں پر آپ سرچ کر کے اپنی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا گوگل کا کہ کس طرح سے وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو
آرگنائز کرنا چاہتا ہے, اور اس کو آرگنائزیشن کیسے وہ کر رہا ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا. لیکن اگر ہم واپس جائیں تو اس کی مشن اسٹیٹمنٹ میں آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈس انفارمیشن. تو آرگنائز کر رہا ہے لیکن کس کو؟ ورلڈس انفارمیشن, دنیا کی انفارمیشن کو. اب یہ دو لفظ ہیں تو بہت چھوٹے, لیکن اس میں بہت گہرا مطلب ہے. ورلڈز انفارمیشن, اب انفارمیشن میں اور ورلڈ میں دو چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ ایک تو ورلڈ مطلب پوری دنیا, جس میں ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کا مذہب, ہر طرح کی زبان, ہر طرح کا کلچر, یہ سب چیزیں ورلڈ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں کہ گوگل پوری دنیا کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے. سو پوری دنیا کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو پوری دنیا میں ہر طرح کا بلا رنگ اور جو ہے نا لسان زبان کے وہ کوئی فرق نہیں کرتا, اور وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی زبان, ہر طرح کی انفارمیشن وہ آرگنائز کرے. لیکن پھر انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ سو انفارمیشن از ویری سبجیکٹیو. مطلب سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے, میرے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے. آپ کو ایک مووی انفارمیٹیو لگتی ہے, مجھے وہ مووی انفارمیٹیو نہیں لگتی. تو انفارمیشن بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے, کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے. سو انفارمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی وہ انفارمیشن کا ہی پارٹ ہے. سو دنیا بھر کا جو کانٹینٹ ہے جس میں امیج, ٹیکسٹ, آڈیو, ویڈیو ہم نے ابھی ذکر کیا, وہ انفارمیشن کے تحت گوگل اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے, اور وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کی بات کر رہا ہے. اس میں پھر زبانیں آ جاتی ہیں, اور گوگل ٹرانسلیٹ کے تحت ہمیں معلوم ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ لکھا ہے تو اس کا قدرے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ہر زبان میں اس کی انفارمیشن یا اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی. تو گوگل کا ایک اور طریقہ ہے کہ یہ وہ انفارمیشن, کیونکہ لینگویج اٹ سیلف ایک انفارمیشن ہے, آپ کی زبان, اس کے کیا گرامر ہے, اس کے کیا تلفظ ہیں, کیا ووکیبلری ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں گوگل اپنے پاس آرگنائز بھی کر رہا ہے اور اس کو سیو بھی کر رہا ہے. اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اس کو ہیلپ بھی کر رہا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ گوگل ایک اور انفارمیشن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہاں پر بستے ہیں, کہاں پر رہتے ہیں, کہاں پر آتے جاتے ہیں, وہ ہے لوکیشن ڈیٹا. لوکیشن بیسڈ مطلب کہ آپ کی جہاں پر آپ ہیں, آپ کے موبائل کے تحت وہ جی پی ایس کے تحت آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اور وہ گوگل میپس کے صورت میں وہ انفارمیشن سیو ہو رہی ہے, اور وہ بھی دنیا بھر کی. اور اسی طرح سے ایک اور انفارمیشن ہے کہ آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے, آپ نے سارا دن کیسے گزارنا ہے, وہ آپ کے کیلنڈر کے تحت آپ کی انفارمیشن آرگنائز کر رہا ہے. پھر اس میں ای میل بھی آ جاتی ہیں, وہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے گوگل پہ, آپ اپنی جی میل بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا بڑا ایسپیکٹ ہے اس مشن اسٹیٹمنٹ میں وہ ہے اس کو وہ یونیورسلی ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے. اب یونیورسلی ایکسیسیبل اگین اٹس اے ویری بگ ورڈ, اٹ ہیز اے ویری بگ میننگ. سو یونیورسلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے, ہر لحاظ سے وہ اس کو ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے. ایکسیسیبل کا مطلب کہ ہر ایک کی پہنچ میں لانا چاہتا ہے. تو یونیورسلی ایکسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے پہنچ میں انفارمیشن آ جائے, کیونکہ گوگل نے جو انفارمیشن اکٹھی کی اس کو آرگنائز کیا, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ انفارمیشن اور جو اس کے پاس ڈیٹا ہے وہ لوگوں تک ایکسیسیبل بھی ہو یونیورسلی. اب یونیورسلی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فار ایگزامپل ہر ڈیوائس پہ گوگل چلتا ہے. آپ موبائل لے لیں, آپ لیپ ٹاپ لے لیں, آپ کوئی اور انفارمیشن لے لیں, ہر ڈیوائس میں گوگل آپ کو ملے گا, آپ کو گوگل چلتا ہوا نظر آئے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈیوائس ہو جس پہ انٹرنیٹ نہ چلتا ہو, مطلب جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہو اس پہ گوگل نہ چلتا ہو. ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے, اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا. کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے. تو جس ڈیوائس پہ آپ کو انٹرنیٹ حاصل ہے اس ڈیوائس پہ آپ گوگل کو یوز کر سکتے ہیں. ایک تو ڈیوائس کی بات ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس زبان میں آپ بولتے ہیں, جس زبان میں آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اس زبان میں گوگل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو. اور اب تک کی بہت بڑی زبانیں ہیں اس دنیا میں جو گوگل نے, جس میں اپنی گوگل کا ورژن آپ اویلیبل ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس زبان میں, اور آپ اس زبان میں انفارمیشن سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور آلموسٹ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ گوگل ایکسیسیبل ہے. جیسے کہ پہلے کہا کہ جہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہے وہاں پر گوگل چل سکتا ہے. صرف مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جہاں پر یہ کسی نے بین نہ کیا ہو, ورنہ گوگل آلموسٹ ہر جگہ پہ ہے. آخری چیز جو اس مشن اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ یہ کہ گوگل اس انفارمیشن کو صرف دکھانا نہیں چاہتا, اس نے آرگنائز کر لیا,
اس نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی, پھر اس نے یونیورسلی ایکسیسیبل بھی بنا دیا, لوگوں کو حاصل بھی ہوگی انفارمیشن, لیکن اس کو یوزفل وے میں حاصل کرنا چاہتا, وہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. اب یوزفلنس اگین ایک بہت گہرا لفظ ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یوزفلنس بھی ویری کرتی ہے. میرے لیے کوئی چیز افادیت رکھتی ہے اور آپ کے لیے افادیت نہیں رکھ سکتی. تو یہ یوزفلنس بھی کنڈیشن ٹو کنڈیشن, سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے. فار ایگزامپل میں نے مووی دیکھنی ہے اور اگر میں کراچی سے لاہور مووی سرچ کر رہا ہوں, لیکن گوگل کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن کا رزلٹ دے دیتا ہے کہ جی آپ کو گاڑی لینی ہے یا آپ کو جہاز لینا ہے, تو وہ میرے لیے انفارمیشن تو تھی لیکن یوزفل نہیں تھی, کیونکہ میں کراچی سے لاہور مووی کا نام سرچ کر رہا تھا لیکن وہ کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن ڈیٹا دکھا رہا تھا. تو یہ وہ ایگزامپل ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے سینیریوز ہیں جس میں یوزفلنس کا بڑا ایلیمنٹ ریلیونٹ ہے. تو گوگل یہ سمجھے گا کہ میں اس وقت کیا ڈھونڈ رہا ہوں, اور اگر وہ یہ سمجھے گا تو ہی وہ ایک اچھا سرچ انجن بن پائے گا, کیونکہ وہ مجھے ریلیونٹ انفارمیشن دے گا. سو یوزفلنس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح جگہ پر صحیح انفارمیشن صحیح انداز میں اگر وہ یوزر کو دے گا تو وہ ایک اچھا سرچ انجن بن جائے گا. تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو فالو کریں تو گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو وہ آرگنائز بھی کرے, اس کو کلیکٹ بھی کرے, ڈیٹا میں سیو بھی کرے, اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے, اینڈ دین وہ یونیورسلی مطلب کہ ہر ایک کو بغیر بلا کسی تفریق کے ایکسیسیبل بھی بنائے اور یوزفل بھی بنائے. اس ایک مشن کے تحت پوری کمپنی 20 سال سے چل رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں گوگل کا مشن شاید یہی رہے, اور اس مشن کے تحت گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر گوگل اس انفارمیشن کے تحت ابھی تک سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے, اور ہم نے چونکہ گوگل پہ رینک کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو, اور ہم نے اپنی انفارمیشن وہاں پر رینک کرنی ہے اور ٹریفک وہاں سے لینی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گوگل کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں. سو گوگل کا مشن کیا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن آرگنائز کرے, اس کو یونیورسلی ایکسیسیبل بنائے, یوزفل بنائے, اور اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے. تو وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن ہماری ویب سائٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو ہم بھی اپنی انفارمیشن آرگنائز کریں گے, گوگل کے لیے اس کو ریڈی رکھیں گے تاکہ وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے, اور اس کو یوزفل وے میں دیں گے تاکہ اس کے لیے یوزفل رہے اور وہ لوگوں کو یوزفل وے میں دکھاتا رہے. اور اسی طرح سے ہم کوشش کر کے پوری طرح سے گوگل کے گائیڈ لائنس کے مطابق, وائٹ ہیٹ ٹیکنیک کے مطابق ہم اپنی ویب سائٹ پہ اچھی SEO کر سکتے ہیں اور ہم اچھی رینکنگز بھی. ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کہ گوگل ایک بہترین سرچ انجن ہے, لیکن وہ بہترین کیسے ہے یہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر. تو گوگل پیسے نہیں لیتا اپنے آرگینک سرچ کے, یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, اور گوگل پہ اگر آپ نے پیسے دے کر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈز لگا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہے, اور اسی وجہ سے گوگل خود یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے انجن کو بہتر کرتے ہیں, کیسے اپنی کوئریز کو بہتر کرتے ہیں, اور ان کا کیا پروسیجر ہے. سو اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ کیوں گوگل بہتر ہے اور کیا وجہ ہے کہ گوگل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. گوگل کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز ہیں جو کہ مسلسل ان کے الگورزم کو بہتر کرتے ہیں, اور اس بہتر کرنے کے طریقے کو وہ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں. اس پروسیس کے تحت وہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کے بعد اپروول میں آتی ہے, اور اپروول کے بعد وہ پبلک کو دکھائی جاتی ہے. یہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ وہ اپنے ڈفرینٹ اینگل سے اپنی ڈفرینٹ یوزرز کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ اس میں 3 بڑی چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلی وہ فوکس کرتے ہیں یوزر کے اوپر. سو اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو, سب سے زیادہ امپورٹنٹ گوگل کے لیے اس کا یوزر ہے, اور اس لیے وہ نہ تو آپ کو کبھی کوئی ایڈ دکھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی ایڈ نہ ہو, اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی ایکسٹرا چیز دکھاتا ہے جب اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو. آپ google.com پہ جاتے ہیں اور اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں, اس میں صرف ایک سرچ انجن ہوتا ہے, ایک لوگو ہوتا ہے, اور وہ وہاں تک کی بات محدود ہوتی ہے. جب تک کہ آپ سرچ نہ کر لیں آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں دکھایا جاتا. سو پہلی چیز گوگل کی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کے لیے ریزلٹس ہیں یوزرز کے لیے. سو یوزرز کے لیے کیا کرتا ہے, کیونکہ وہ سرچ انجن یوزرز کے لیے بناتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یوزر سے ہی اوپینین لینا بہت ضروری ہے. یوزر کے ٹیسٹ میں اس کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جو سجیشنز لے کر آتے ہیں ان کے انجینئرز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں وہ کرنا چاہیے اپنے انجن کو بہتر بنانے کے لیے, اس میں وہ ان ٹیسٹ کو ایک ایکسٹرنل ٹیم یعنی ایک باہر کی ٹیم وہ ہائر کرتا ہے, وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں,
اور ان کو وہ ٹیسٹ دکھاتا ہے اور ساتھ ان کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. وہ گائیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ گائیڈ لائن ڈفرینٹ پیرامیٹرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. لیکن وہ رزلٹس کو دیکھ کر وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی لگی اور فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو یہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں وہ ایک ٹیسٹ سب کے سامنے آ جاتا ہے, اور گوگل جب اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس کو ساتھ ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے کہ ہاں اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند آئی ہیں اور اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں آئی ہیں, اور وہ جو پسند آئی ہیں وہ اس کو مزید آگے ٹیسٹنگ کے لیے رول آؤٹ کرتا ہے, اور جو نہیں پسند آتی ہیں وہ ان کو مے بی وہیں پر روک دیتے ہیں. اس کے ساتھ وہ ایک اور ٹیسٹ بھی کرتا ہے. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ہی چیز کے دو ورژن دکھاتا ہے. اس کو نارملی انگلش میں اے بی ٹیسٹنگ بھی بولتے ہیں. سو آپ کے پاس ایک چیز ایک پیج ایک شکل میں ہے اور وہی پیج آپ کے پاس دوسری شکل میں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو یہ دو امیجز دکھاتا ہے سائڈ بائی سائڈ. وہ کہتا ہے کہ جی یہ رزلٹ ہم نے ایسے بھی دکھانا ہے اور ایسے بھی دکھانا ہے, آپ ایک رزلٹ چوز کر لیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے. سو وہ جو ایویلویٹرز ہیں جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نمبر اے بہتر لگ رہا ہے یا نمبر بی بہتر لگ رہا ہے. اس بیس پہ گوگل مزید ان کو اگین جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں, جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں وہ آگے لے کے جاتا ہے, اور جو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو دوبارہ ریویو میں ڈالتا ہے یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. تیسری چیز گوگل کیا کرتا ہے, گوگل پبلک کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرتا ہے. سو وہ ٹیسٹ کیا ہے, وہ جو دو چیزیں اس نے اپنے ایویلویٹرز کو دکھائیں وہ ویسے ہی دو ریزلٹس یوزرز کو بھی دکھاتا ہے. یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کب ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور کب نہیں ہو رہا. وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کبھی کچھ فیچر نظر آ جاتا ہے اور بعد میں وہ نظر نہیں آتا. سو گوگل اس کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے کہ وہ آدھی ٹریفک یا کچھ ٹریفک کا حصہ وہ ایک نئے ورژن پہ ڈالتا ہے تاکہ جب لوگ اس کو وزٹ کریں google.com اوپن کریں تو وہ ان کو ایک نیا فیچر نظر آ جائے. وہ کچھ حصہ ٹریفک کا اس نئے فیچر کو دیکھ کے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ اس کو لے کر کیسے بات کرتا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں گوگل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گراف دیکھتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے اس کو یہ چیز دکھائی تو ہماری گراف یا ایکٹیویٹی اوپر گئی ہے, اور دوسری جگہ پہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دوسری دکھائی تو اس کی وجہ سے وہ گراف نیچے چلا گیا ہے. تو یہ پبلک ٹیسٹنگ کے بعد یہ ڈیٹا بھی گوگل اپنے انجینئرس کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہ ان کو بیٹھ کر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب ایک کلیکٹیو ڈیسیجن آتا ہے کہ سب کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس میں انجینئرس کی اوپینین بھی آ جاتی ہے, وہ سب بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں کون سا فیچر آگے جائے گا, کون سا فیچر ریجیکٹ ہوگا, یا کس فیچر کو ہمیں دوبارہ موقع دینا چاہیے اور اس میں مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے بہتر کرنا ہے سرچ انجن کو. ان ساری چیزوں کو لے کر گوگل اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے یا یہ ایک آپ کہہ لیں گارنٹی ہے گوگل کی طرف سے کہ وہ اس کے بغیر اپنے انجن کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا. سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کے بہت سیریس ہے, اور کوئی بھی گوگل کو کنونس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا چیز لانچ کریں گے یا کیسے لانچ کریں گے, کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ سیل کرتے ہیں, ہم سرچ رزلٹ سیل نہیں کرتے. سو سرچ رزلٹ جس دن وہ سیل کر دیں گے اس دن گوگل کے طور پہ نہیں رہے گا. سو یہ تو ہوگی ٹیسٹنگ کی بات, لیکن گوگل اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے جو کہ ویب سائٹ اونرز کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وہ یہ کہ وہ ان کو موقع دیتا ہے, ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور ان کو اپنی سجیشنز دیتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانا ہے اور کیسے گوگل آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے اور کیسے پرسیو کر رہا ہے. وہ ان کو سرچ انجن گائیڈ لائنس اور اس کے بعد گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے تحت جو کہ ایک ٹول ہے وہ ان کے تحت اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کیا کیا ایشوز گوگل کو مل رہے ہیں. ہم گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بارے میں اس کورس میں بات کریں گے. اس کے بعد وہ ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ وہ ویب سائٹ اونرز کو یہ بولتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں نہیں کرنی. یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو گوگل وقتاً فوقتاً لانچ کرتا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کورس پہ یہ ساری گائیڈ لائنز جو وہ کہتا ہے کرنے کو اور وہ جو کہتا ہے نہیں کرنے کو, ہم اس کورس میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹس کو بہتر کرتے ہیں. آخر میں گوگل سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ کرتا ہے کہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا حق ہے. سو
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس گوگل پہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ دھوکہ دینے کی غرض سے یا جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچھی ویب سائٹس نہیں ہیں یا ان کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. گوگل اس چیز کو سمجھتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, لیکن گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے, کیونکہ گوگل کبھی بھی کنٹینٹ ہوسٹ نہیں کرتا. ہوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے پاس وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا, وہ کنٹینٹ آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے. آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کنٹینٹ لکھا ہے اس کے مالک آپ ہیں, یا کسی اور نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کنٹینٹ لکھا ہے, وہ کس طرح سے اپنی انفارمیشن پریزنٹ کر رہا ہے, وہ اس کا مالک وہ ہے. گوگل ان کو نہیں یہ کہے گا کہ آپ اپنا کنٹینٹ ہٹا دیں یا اپنا کنٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے. سو وہ چاہے اچھی بات ہے وہ چاہے بری بات ہے, گوگل یہ سمجھتا ہے کہ دونوں کا رائٹ ہے کہ وہ سرچ انجن میں آئے, کیونکہ گوگل صرف سرچ ریزلٹس کو اپنے ڈیٹا بیس میں ڈالتا ہے. وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کہاں پڑی ہوئی ہے, وہ انفارمیشن اپنے ڈیٹا بیس میں نہیں رکھتا اور نہ ہی وہاں سے دکھاتا ہے. وہ صرف اس انفارمیشن کا پتہ سمجھ لیں یا لوکیشن وہ آپ کو بتاتا ہے اور وہی مینٹین کرتا ہے. لیکن کچھ ایکسٹریم کیسز میں جہاں پر گوگل کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو ہم بلیک ہیٹ بھی کہتے ہیں یا گرے ہیٹ بھی کہتے ہیں, تو وہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ یا بلیک ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ جیسے ہی وہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں, گوگل ان کو بلاک کرتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. تو گوگل یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کرتا ہے کہ گوگل کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنا انجن بہتر کرے گا اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا, اور جب اس کا یوزر اس کے آپ جب google.com کھولتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یقیناً آپ کو گوگل کا ایک لوگو, ایک سرچ باکس اور اس کے علاوہ کچھ لنکس اوپر یا نیچے, اس کے علاوہ آپ کو باقی سارا وائٹ پیج نظر آتا ہے. اور اگر آپ یہی google.com کسی اور براؤزر میں کھولیں, موبائل میں کھولیں یا کسی اور جگہ پہ بھی جہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور براؤزر چلتا ہو, وہاں پر آپ کو google.com ایز اٹ از نظر آئے گا. سو گوگل اپنے سرچ انجن میں بہت ساری چینجز لے کر آتا ہے, لیکن گوگل پچھلے 20 سال سے اپنا ہوم پیج ایک جیسا ہی رکھا ہوا اس نے. سو یہ 2008 میں گوگل اس طرح سے نظر آتا تھا. یہ ایک سیمپل ہے گوگل کی سرچ پیج اس وقت کیسے تھا, لیکن 2018 میں گوگل نے اب تک کتنی چینجز کر لی ہیں. آپ کو کافی چیزیں نئی نظر آئیں گی جو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی تھیں. سو یہ گوگل کیسے کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ وہ کون کون سے نئے فیچرز ہیں جو گوگل ڈال چکا ہے اور ان سیکشنز کو کیا بولتے ہیں اور وہ سیکشنز کب کب کس کس طرح سے نظر آتے ہیں. تو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ امپرومنٹس کی ہیں ڈیزائن کے اندر بھی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں کہ کیا وہ ہیں اور ہم کیسے اس کو روزانہ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ڈائریکٹ آنسر باکس. سو اگر آپ گوگل سے کوئی آنسر پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہے. گوگل ایک آنسر انجن ہے اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. سو گوگل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اگر سوال سمجھ جائے آپ کا, وہ ڈائریکٹلی اس کو آنسر کرنا چاہتا ہے, اور اس آنسر کو پرومیننٹ کرنے کے لیے وہ باقی رزلٹ سے ڈفرینٹ ڈیزائن دکھاتا ہے, اور وہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آنسر کو پرومیننٹلی ایک جگہ دیتا ہے, اس میں آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے, جہاں پر اس کو امیجز دکھانے وہ امیجز بھی دکھاتا ہے اور ساتھ ریلیٹڈ سرچز بھی دکھاتا ہے اس کے بارے میں. سو یہ ایک چینج ہے جو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے. پھر دوسری چینج یہ ہے کہ گوگل فیچرڈ سنیپٹس کے نام سے آپ کو مختلف چیزیں ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے, جن میں سب سے پہلے پیراگرافس ہیں. تو اگر آپ کی کوئری کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو انفارمیشن مانگ رہی ہے, وہ آپ کو گوگل اس کے بارے میں ایک پیراگراف دکھائے گا, اور وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے, تاکہ آپ کو فوراً گوگل پر ہی پتہ چل جائے. اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا جواب ہے جو آپ کو گوگل کے اوپر ہی مل گیا ہے, تو آپ کو مزید کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مزید اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس ویب سائٹ کو کھول کر اس میں اپنی انفارمیشن کیپچر کریں. سو گوگل یہی چاہتا ہے کہ آپ وہ ساری انفارمیشن گوگل کے اوپر سے ہی لے لیں, اور اگر آپ کو اس سے بہتری ملتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ گوگل پر ہی رہیں گے, نہ کہ گوگل کو چھوڑ کے اگلی ویب سائٹ پہ جائیں گے. ایک اور فیچر سنیپٹ کی ایگزامپل ہے, وہ ہے بلیٹس میں لسٹ. سو اکثر لوگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, لیٹس سپوز کوئی ریسیپی کی کوئی پکانے کی ریسیپی ڈھونڈتا ہے, کوئی اور چیز جس میں لسٹ کا شمار ہوتا ہے, وہ لسٹ بیسیکلی گوگل آپ کو اکثر ایسے ہی دکھا دیتا ہے. تو اکثر آپ کو اسٹیپس لکھیں, فار ایگزامپل ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے کیمرا,
ہاؤ ٹو ڈرائیو یور کار. اگر آپ یہ ساری چیزیں ایسے گوگل سے پوچھیں گے اور اس میں اگر اسٹیپس انوالوڈ ہیں تو گوگل کیا کرتا ہے کہ اگر گوگل کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی کیوری کیا ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دینے کی کوشش کرے گا اور وہ فیچر سنپٹ کی صورت میں آپ کو بلٹس میں لسٹ دکھائے گا اور یہ لسٹ آپ کے سامنے آپ کو وہیں سے مل جائے گی. مزید آپ کو یہ بھی کرے گا کہ آپ کو ریفرنس دے گا کہ اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور گوگل کا فیچر ہے جس میں وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھاتا ہے. سو اگر کوئی اسٹیپ انوالوڈ ہیں فار ایگزامپل اگر وہ نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح سے اسٹیپ وائز نمبر چل رہے ہیں تو وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھا دے گا گوگل کے اوپر ہی, جس کے ساتھ آپ کو اگر آپ کو انفارمیشن وہیں مل جائے تو آپ گوگل چھوڑ کر کسی اور ویب سائٹ پہ نہیں جائیں گے اور آپ وہیں سے اپنی انفارمیشن حاصل کر لیں گے. سو ایک اور چیز گوگل بڑی امپورٹنٹ کرتا ہے وہ ٹیبل ڈیزائن ہے. اکثر ٹیبل ڈیزائن ضروری ہوتا ہے کچھ خاص انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو انفارمیشن کالمس کے اندر مل جائے تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کا کیا مطلب ہے. تو فار ایگزامپل ادھر جس طرح سے یہ اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے بہت جگہوں پر بہت ایگزامپلس کے ساتھ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیزائن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گوگل جب کنورژن کرتا ہے, جب آپ کو ٹیبلز دکھاتا ہے, آپ کے لیے انفارمیشن ڈائجسٹ کرنا, انفارمیشن ہضم کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. اور گوگل یہ بھی صرف آپ کی آسانی کے لیے کرتا ہے, وہ تب جب گوگل کو یہ لگتا ہے کہ اس کی انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرے گی اور یہ ایک وہی انفارمیشن ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک اور چیز انٹرسٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی خصوصاً جب آپ کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہوں جس کے ریٹنگز آپ کو چاہیے ہو یا اس کی پرائس آپ کو چاہیے ہو, وہ اس کو رچ سنپٹس بولتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہیں. گوگل یہ کرتا ہے کہ گوگل ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کر اگر وہ پبلک ویب سائٹ ہے جس میں لوگ آ کے ریویو کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے کسی ای کامرس ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی ہے اور وہاں پر ایک پروڈکٹ لگی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے خریدا اس کو اور اس کے بعد اس کو ریویو دیا, کسی نے 1 اسٹار دیا تو کسی نے 5 اسٹار دیا. جب وہ اسٹار ریٹنگ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی گوگل اس کو شو کرنا چاہتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بائی کرنے جا رہے ہیں اس پہ کلک کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پروڈکٹ اتنے کی بک رہی ہے اور اتنی اس کی ریٹنگ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو مزید چاہیے یہ اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو گوگل کے اوپر ہی گوگل دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ وہیں پر کلک کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ موبائل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو موبائل کی لسٹ مل جائے اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کون سا موبائل بہتر ہے اور کون سا موبائل کتنے کا لگا ہوا کسی ویب سائٹ میں اور اس موبائل کے فیچرز کیا ہیں. اگر آپ ایک ہی موبائل موسٹلی ویب سائٹس پہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے فیچرز سیم ملیں لیکن پرائسز ڈفرینٹ ملیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ الٹیمیٹلی اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویب سائٹ آپ کو ہیلپ کرے گی یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویب سائٹ آپ کو سستا موبائل دے سکے گی. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں, لیکن گوگل کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن گوگل کے اوپر ہی دے دی جائے اور وہ آپ کو اس صورت میں وہ دیتا ہے. ایک اور فیچر ہے لوکل پیک کے نام سے. لوکل پیک کا ڈیٹا گوگل میپ سے آتا ہے اور یہ لوکل پیک تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی لوکیشن بیسڈ جگہ سے ریلیٹڈ کوئی آپ اگر کوئری کریں تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ریزلٹس دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم ریسٹورنٹس کی بات کریں تو ریسٹورنٹ ایک فزیکل لوکیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں. تو اگر گوگل کو یہ لگے کہ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے ایک لوکیشن میٹر کرتی ہے, اس لوکیشن کے تحت وہ آپ کو میپس دکھاتا ہے اور وہ میپس آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی جگہ سے کتنی دور ہیں یا کسی جگہ سے کتنے پاس ہیں اور آپ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے وہاں پر جا کر کھانا کھانا ہے یا وہاں جا کے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کریں گے کہ نہیں. اس کا نام لوکل پیک ہے اور گوگل آپ کو اس طرح اکثر سرچیز میں ایک میپ کی صورت میں ایک آپ کو لوکیشنز بھی دکھاتا ہے اور میپ بھی دکھاتا ہے. ایک اور گوگل کا انٹرسٹنگ فیچر ہے نالج گراف کے نام سے. یہ نالج گراف اکثر سرچ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ نالج گراف تب آتا ہے جب آپ کو کوئی خاص انفارمیشن چاہیے ہو کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا جب ہم کوئی کسی ایکٹر کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یا کسی خاص مشہور بلڈنگ کے بارے میں اگر ہم سرچ کریں تو گوگل اس کے ساتھ انفارمیشن ڈسپلے کرتا ہے اور اکثر یہ انفارمیشن ویکیپیڈیا یا دوسرے انسائکلوپیڈیا سے آ رہی ہوتی ہے اور جہاں پر اگر گوگل کو مناسب لگے تو وہ امیجز بھی دکھاتا ہے, وہ میپس بھی دکھاتا ہے اور وہ مزید فردر لنکس بھی دکھاتا ہے کہ آپ شاید یہ جاننا چاہیں یا آپ شاید ان کو بھی سرچ کرنا چاہیں. تو اس کو نالج گراف بولتے ہیں اور یہ بھی گوگل کی ایک بڑی سکسیزفل پروڈکٹ رہی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں. جب لوگوں نے جیسے انہوں نے لانچ کیا لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بہت ساری ریسرچ آسان ہوگی کیونکہ ان کو مزید کلک کر کے کچھ انفارمیشن جو
دوسری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنی پڑتی تھیں وہ گوگل کے اوپر ہی دیکھی جا سکتی ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور فیچر ہے جس کا نام نالج پینل ہے. نالج پینل نالج گراف سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ نالج پینل بیسیکلی ساری انفارمیشن گوگل سے لے کر آتا ہے. تو نالج گراف میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ ویکیپیڈیا یا انسائکلوپیڈیا سے انفارمیشن آتی ہے, پر نالج پینل میں انفارمیشن زیادہ تر گوگل کے اوپر مطلب گوگل کی میپس لسٹنگ یا دوسری پراپرٹیز سے ہی آتی ہے. تو یہ صرف اس میں اتنا فرق ہے, لیکن نظر یہ بھی رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. اور اگر گوگل کے پاس آپ کی میپس کی لسٹنگ ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ گوگل میپس میں ایز اے بزنس رجسٹرڈ ہیں اور آپ کی لوکیشن میں کچھ فیڈ بیک ہے, لوگوں نے کوئی ریویو کیا ہوا ہے, آپ کا نمبر اس میں ایڈڈ ہے یا آپ کے اس میں جگہ کا ایڈریس ایڈڈ ہے, تو گوگل آپ کی لوکیشن اس طرح سے دکھائے گا ان لوگوں کو جو آپ کے بزنس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں. اکثر گوگل کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مزید چیزیں بھی سرچ کرتے ہیں. تو ریسرچ میں خصوصاً جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسرا سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد تیسرا سوال پوچھتے ہیں. یہ ڈیٹا سارا گوگل کے پاس موجود ہوتا ہے, اور گوگل اسی کی بیس پہ گوگل نے ایک نیا فیچر لانچ کیا جس کا نام پیپل میں آسک انہوں نے اسی طرح سے رکھا. اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو گوگل کو لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا تو ضروری ہے, لیکن اس جواب کے ساتھ وہ آپ کو مزید سوال اور بھی لکھ دیتا ہے کہ شاید آپ کو اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے یا اس سے اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے. تو جیسے جیسے آپ اپنے سوال پہ کلک کرتے جائیں گے وہ مزید سجیشنز دکھاتا جاتا ہے, اور سارے نیچے مزید سجیشن اس کی بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ فیچر بھی بہت پسند کیا گیا گوگل کا, کیونکہ لوگوں کی ریسرچ پھر آسان ہوگی, اور چونکہ لوگ اپنے فیورٹ سرچ انجن میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سوال مزید آنسر جان سکتے ہیں. ایک اور فیچر ہے امیج پیک کے نام سے, جس میں گوگل امیجز آپ کو دکھاتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی چیز کا امیج ڈھونڈ رہے ہیں تو گوگل چاہتا یہ ہے کہ آپ بجائے گوگل امیجز کے اوپر جا کر سرچ کریں, آپ کو وہ فوراً ہی امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر جہاں پر امیجز دکھائے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہیں سے کوئی امیج پسند آ جائے, اور بجائے اس کے کہ آپ نئے ٹیب میں یا نئے براؤزر میں اس کو گوگل امیجز کو کھولیں, آپ یہیں سے اس کو کلک کر کے اس پہ انفارمیشن اپنی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ اس کا نیوز باکس کے نام سے فیچر ہے جو کہ نیوز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں سرچ کریں اور وہ ٹاپک کے اگینسٹ کوئی نیوز ہاٹ نیوز چل رہی ہے, یا گوگل کو لگتا ہے کہ اس کے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ نیوز دکھائی جانی چاہیے, وہ آپ کو نیوز باکس کے نام سے ایک باکس دکھاتا ہے جس میں وہ لیٹسٹ نیوز یا ٹرینڈنگ نیوز آپ کو دکھا دیتا ہے. تو اگر آپ کا وہ ایسا ٹاپک ہے جس میں کچھ واقعہ ہوا ہے یا جو نیوز وردی چیز ہے, وہ اس نیوز کی شکل میں آپ کو وہ دکھاتا ہے, اور باقی رزلٹ وہ نیچے دکھاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو اگر نیوز مل جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں آسانی آ جاتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن فوراً مل گئی ہے. تو اس طرح سے گوگل اپنی انوویشن لے کے آتا رہتا ہے, اور وہ کچھ چیزیں نئی لانچ کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ کچھ چیزیں ڈیلیٹ بھی کرتا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں اور گوگل کیسے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کیسے. ابھی تک ہم نے بات کی کہ گوگل اپنی سرچ میں انوویشن کیسے لاتا ہے, نئی چیزیں کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے, اپنے الگورتھم کو اپڈیٹ کیسے کرتا ہے, ٹیم کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے کون سے نئے فیچرز آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل کیوں بہترین سرچ انجن ہے. وہ سرچ انجن بہترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گوگل آپ کو ہر وقت آپ کی انوائرمنٹ کے مطابق یا آپ کے کانٹیکسٹ کے مطابق آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو اردو میں سیاق و سباق کہتے ہیں, کہ آپ کس وقت کیا چاہ رہے ہیں وہ بدل سکتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بریانی سرچ کریں تو گوگل کو لگے گا شاید آپ نے بریانی کھانی ہے یا آپ نے بریانی بنانی ہے, تو آپ کو وہ کیا دکھائے گا؟ وہ گوگل اس وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں ہیں. اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کے پکانے سے پہلے اپنی ریسیپی سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو قدر امکان ہے کہ آپ کو وہ ریسیپی پہلے دکھائے گا اور باقی چیزیں بعد میں دکھائے گا. وہ ریسیپی کے لیے آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہے, وہ آپ کو اس کے کچھ سٹیپس بھی دکھا سکتا ہے, وہ آپ کو مختلف طریقوں سے کوشش کرے گا کہ آپ کو اس وقت ریزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق مل جائے. سو جب آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں تو اس وقت جب گوگل آپ کو دکھائے گا کہ وہ بریانی کے اگینسٹ ریسٹورنٹ کیا ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ ریلیونٹ جواب ہوگا, نہ کہ آپ کو اس وقت ریسیپی دکھائے جو کہ بالکل بھی ویلڈ نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت بالکل بھی بریانی نہیں بنانی, آپ کو کہیں چل کے جانا ہے اور آپ کو وہاں جا کے کھانا ہے. سو یہ چیزیں گوگل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کانٹیکسٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے, یہ سیاق و سباق کیسے گوگل سمجھ سکتا ہے, اور یہ گوگل ہی کیوں سمجھ سکتا ہے, یہ باقی سرچ انجن کیوں نہیں سمجھ سکتے, یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر. تو گوگل نے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کیسے کیسے آپ کو ٹریک کرے گا, گوگل نے بے شمار پروڈکٹس لانچ کر رکھی ہیں
اس کو گوگل کا ایکو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگین گوگل کا مین بزنس وہ سرچ ہے, لیکن گوگل اپنا نئے بزنس لانچ کرتا چلا جا رہا ہے جہاں پر وہ آپ کو مزید سے مزید پروڈکٹس دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کی جو مین ایکٹیویٹی ہے, جو مین مقصد ہے گوگل کا, وہ یہ کہ وہ آپ کو ہر جگہ سے ٹریک بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ کیسے وہ کرتا ہے؟ گوگل نے اس کے لیے مختلف پروڈکٹس لانچ کی ہیں, جس میں اگر آپ کروم براؤزر یوز کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ٹریک کر رہا ہے کہ آپ اس میں کیا سرچ کرتے ہیں, کیا اوپن کرتے ہیں, کون سی ویب سائٹ میں کتنی دیر رہتے ہیں, کون سی ویب سائٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں, کون سی ویب سائٹ کو آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ پہ کون سی پہ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گوگل اپنے کروم براؤزر سے ٹریک کر سکتا ہے. بنگ آپ کو یہ چیز کر سکتا ہے کیونکہ بنگ مائیکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے, اور مائیکروسافٹ کا اپنا براؤزر ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر, اور نیا براؤزر آ گیا اس کا مائیکروسافٹ ایج کے نام سے. تو مائیکروسافٹ بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے, لیکن یاہو کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے, یا کسی اور سرچ انجن کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے, کیونکہ AOL, یاہو یا دوسرے سرچ انجنز ان کے پاس براؤزرز نہیں ہیں. تو گوگل اور بنگ یہ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور وہ ڈیٹا اپنے انجن کو بہتر بنانے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. وہ مزید سے مزید آپ کے ہیبٹس کو, آپ کے پیٹرن ٹریک کر کے وہ آپ کی جو بھی عادات ہیں ان کی بیس پر فارمولے لگا کر پروگرام میں اپنے فیڈ کرتے ہیں, تاکہ آپ کو مزید بہتر سے بہتر رزلٹ وہ دے سکیں. اسی طرح سے گوگل آپ کی ہسٹری بھی ٹریک کرتا ہے. سو جب آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں اور آپ لاگڈ ان نہیں ہیں, تو گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. اس کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس یوز ہو رہی ہے اور آپ ڈیوائس پہ بار بار آ رہے ہیں, لیکن وہ اگر آپ اپنی ڈیوائس میں لاگ ان کر لیں, سو وہ لاگ ان کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہسٹری ٹریک ہونا شروع ہو جائے گی. وہ ہسٹری سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ یہی ہسٹری پھر آپ کے موبائل میں اور آپ کے ڈفرینٹ کمپیوٹر میں بھی ٹریک ہوگی. سو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سرچ کرتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ دوسرے سسٹم پہ جائیں تو آپ مزید وہ ہسٹری چونکہ آپ کے ساتھ چلتی ہے, وہ آپ وہاں سے بھی وہ چاہ کے اپنی ہسٹری نکال سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سرچ کیا. اور گوگل کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو پہلے گھر سے یہ چیز سرچ کر رہا تھا, اب آفس جا کے یہ چیز سرچ کر رہا ہے, اور تو وہ اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے اور اس کو کیا انفارمیشن چاہیے اور وہ کیسے اس کو بہتر بنائے گا. تو یہ ہسٹری بھی گوگل ٹریک کرتا ہے, لیکن نہ یہ AOL, نہ یاہو, نہ بنگ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری ٹریک کر سکیں. شاید بنگ کے اندر یہ ہو, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو پراپرلی پروموٹ نہیں کیا. اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے, گوگل ویب سائٹ آنرز کو, جو ویب سائٹ کے مالکان ہیں جو اپنی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں, ان کو گوگل ایک فری ٹول دیتا ہے جس کا نام ہے گوگل اینالیٹکس. تو یہ گوگل اینالیٹکس کرتا کیا ہے, یہ ہر ویب سائٹ مالک کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کون آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کتنے بجے آیا, کیا کیا, کہ کون کون سے پیجز دیکھے, کون سے پیجز میں کتنا ٹائم سپینڈ کیا, اور کون سا پیج سے وہ ویب سائٹ چھوڑ گیا. اب یہ ڈیٹا ہر ویب سائٹ مالک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے جو ویب سائٹ کے پیجز بنوائے اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی ویب سائٹ کی کون سے پیج پہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ کیا ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز سے ان کو سیلز ہوں گی, یا وہ ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سارا ڈیٹا گوگل لوگوں کو دیتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنائیں اس ڈیٹا کو لے کر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت گوگل بھی وہ ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کبھی امکان ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ میں چلے جائیں, اس میں گوگل اینالیٹکس انسٹالڈ ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ لاگ ان کریں اپنے اکاؤنٹ میں یا نہ کریں, آپ گوگل کو پتہ ہو آپ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, گوگل کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کون کون سی ویب سائٹ وزٹ ہو رہی ہے اور وہ کون کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بیس پر نئی چیزیں لانچ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گوگل میپس, آپ نے کبھی سنا ہے کہ گوگل میپس کے علاوہ بھی کوئی میپس کی پروڈکٹ ہے, یا آپ نے کتنی میپس کی پروڈکٹ سنی ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بنگس کے میپس ہیں, یا کبھی نہیں سنا ہوگا یاہو کے میپس بھی ہیں, یا کسی اور کے میپس بھی ہیں. ان کے میپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایپل کے بھی میپس ہیں, لیکن ایپل کا سرچ انجن نہیں ہے. سو ایپل کے پاس میپس کا ڈیٹا ہوگا, لیکن وہ سرچ انجن نہیں ہے, تو وہ ڈیٹا یوز وہاں پر نہیں کر سکے گا. اور چونکہ آپ سرچ یوز ہی نہیں کریں گے ایپل کی, آپ گوگل کی یوز کریں گے, تو گوگل کو لوکیشن کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کر لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹریک کرتا ہے اور اسی کے اگینسٹ آپ کو وہ رزلٹ ریلیونٹ دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم بریانی والی مثال دوبارہ لیں, تو اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے بریانی سرچ کر رہے ہیں, تو بریانی کی ریسیپی اگر جرمنی میں یا کسی اور ملک میں ڈفرینٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں دکھائے گا, آپ کو پاکستانی بریانی کی ریسیپی پہلے دکھائے گا, کیونکہ اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اب مے بی آپ کو پاکستانی ریسیپی زیادہ چاہیے. یا اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی بازار میں ہیں, آپ کسی شہر کے اندر ہیں, تو آپ کو اس شہر کے اس بازار کے ریزلٹس دکھائے گا, نہ کہ وہ آپ کو کسی اور بازار یا کسی اور شہر کے ریزلٹس دکھائے.
سو یہ ساری چیزیں گوگل لوکیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل میپ سے ٹریک کرتا ہے. اور گوگل میپس سب سے زیادہ مشہور پروڈکٹ ہے میپس کی. باقی ساری ایپل کے بھی میپس ہیں, بنگ کے بھی میپس ہیں, لیکن وہ نہ پاکستان میں لانچ ہوئے, مطلب ہر جگہ پہ لانچ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیٹا ٹریک بھی نہیں کرتے ہیں. سو گوگل اس طرح سے آپ کو مزید ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اور اگین یہ ڈیٹا بھی آپ کے وہ انجن میں فیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پھر ریلیونٹ رزلٹ دکھاتے ہیں. ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو گوگل آپ کو ہر طریقے سے ٹریک کر رہا ہے, کیونکہ اینڈرائڈ موبائل میں جو آپ ایپس لانچ کرتے ہیں, جو ایپس انسٹال کرتے ہیں, گوگل پلے اسٹور بھی گوگل کا ہے, اس کے اندر بھی کروم براؤزر ہے, اس کے اندر بھی سرچ انجن گوگل کی اپلیکیشن ہے, گوگل کے اپنے ایپس بھی ہیں ساری گوگل اسسٹنٹ کے نام سے, اور گوگل نیوز, ساری چیزیں گوگل کے اینڈرائڈ پلیٹ فارم کے اندر گوگل آپ کو مسلسل ٹریک کر رہا ہے. اینڈرائڈ اب تک کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, چونکہ یہ فری ہے اور یہ ہر موبائل اپنی ڈیوائس کے اندر انسٹال کر کے وہ موبائل بیچتے ہیں. تو جتنی بھی موبائل کمپنیاں موبائل بیچ رہی ہیں سوائے آئی فون کے, باقی ساری کمپنیاں اینڈرائڈ, موسٹ آف دا کمپنیاں اینڈرائڈ ڈال کر اس کو اپنے موبائل فون کو بیچ رہی ہیں. تو اینڈرائڈ چونکہ گوگل کا ہے تو اینڈرائڈ کے پاس ساری اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کرے, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرے, وہ یہاں تک کہ آپ کو سن بھی سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں جی پی ایس کے تھرو. یہ ساری چیزیں گوگل ٹریک کرتا ہے اور اسی لیے گوگل بہترین سرچ انجن ہے, کیونکہ گوگل کے پاس اس قدر ڈیٹا موجود ہے, اور صرف ایک ڈائمنشن سے نہیں. صرف گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ سرچ میں کیا سرچ کرتے ہیں, گوگل کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا سرچ کرتے ہیں, آپ آفس میں کیا سرچ کرتے ہیں, اور آپ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں. رات کو آپ گانے سنتے ہیں, صبح آپ اپنے کام کے لیے سرچ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے گوگل کی کہ وہ اپنے الگوریتم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پیٹرن بھی ٹریک کرتا ہے, اور اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو مے بی اس کو ایز اے فیچر لانچ کر دینا چاہیے. اور جیسے ہی وہ فیچر لانچ کرتا ہے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اس پرابلم میں تھے اور اس پرابلم کا سلوشن گوگل نے ان کو دیا. تو یہی وجہ ہے کہ گوگل ابھی تک ہم بات کر رہے تھے گوگل کیوں امپورٹنٹ ہے اور وہ کیسے اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے اور کیسے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فٹ بیٹھتی ہے, اور ہمیں کیسے اس کو ایک بڑی اسٹریٹجی میں یوز کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکیں اور اس کو ہم رینک کروا سکیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھاؤں گا جس کے تحت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایس سی او کا رول کہاں پہ پلے ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ہمیں باقی چیزوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں اور یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ٹریفک آنے کے 4 بڑے چینلز ہوتے ہیں, جس میں سب سے نمبر 1 سرچ ہے, سرچ کے بعد سوشل, سوشل کے بعد ڈائریکٹ, اور ڈائریکٹ کے ساتھ ایک ریفرل ہے. یہ 4 بڑے میڈیمز ہیں جس سے آپ کو ٹریفک آ سکتی ہے. سرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرچ کر کے ڈھونڈ کے کسی سرچ انجن سے آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے, وہ سرچ سے ٹریفک کہلائے گی. دوسری چیز, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سوشل میڈیا چینل سے ڈھونڈ رہا ہے, یا اس نے کسی اور کی پوسٹ دیکھی ہے یا آپ کا پیج دیکھا ہے, کسی بھی طرح سے وہ کسی سوشل میڈیا چینل سے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آیا ہے, اس کو ہم سوشل ٹریفک یا سوشل سے میڈیا سے ٹریفک بول سکتے ہیں. تیسری, جب ہم نے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ ٹریفک ہے, تو ڈائریکٹ ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی ڈومین گوگل میں لکھیں گے, یا وہ آپ کا نام گوگل میں لکھیں گے, یا ڈائریکٹلی آپ کا URL براؤزر میں ڈال کر آپ کو وزٹ کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ جائیں گے. سو یہ جو ڈائریکٹ ٹریفک ہے یہ بیسیکلی کسی چینل سے نہیں آتی, یہ ڈائریکٹلی آپ کو جانتے ہوئے آپ کی ڈومین اوپن کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈائریکٹ ٹریفک کہتے ہیں. چوتھی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو آپ کو کسی اور ویب سائٹ سے لنک کلک کر کے آتے ہیں. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کی ویب سائٹ کا نام یا آپ کی ویب سائٹ کا لنک کسی اور ویب سائٹ نے ڈالا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, سو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں آرٹیکل لکھا ہو یا آپ کی کہیں نیوز پبلش ہوئی ہو کسی بڑے اخبار میں, تو لوگ وہاں سے نیوز پڑھتے ہوئے وہاں کلک کریں اور آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنے آ جائیں, تو اس کو بولتے ہیں ریفرل ٹریفک. ریفرل ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے حوالہ دیا ہے, کسی نے آپ کو ریفر کیا ہے, وہ ٹریفک ریفرل ٹریفک میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے چینل زیادہ مضبوط ہیں یا زیادہ اسٹرانگ ہیں. جب یہ چینلز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے چینلز ویک ہیں. تو اگر ہم اسٹرانگ چینلز کو پروموٹ کریں گے اور ویک چینلز کو بھی ہم کوشش کریں گے بہتر کرنے کی, تو ہماری اوور آل اسٹریٹجی بہتر ہوتی جائے گی.
सो सर्च को अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूं, सर्च के अंदर दो कैटेगरीज बन जाती हैं. सर्च में ट्रैफिक ऑर्गेनिक मीडियम से भी आती है और फिर सर्च में ट्रैफिक पेड मीडियम से भी आती है. तो सर्च ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि सर्च पे ऑर्गेनिक किसी ने बाकायदा सर्च किया और उसने एड्स की बजाय नीचे रिजल्ट्स पे क्लिक किया, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है. क्यों? क्योंकि किसी ने भी जब लिंक किया, आपको क्लिक किया, उसने आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे क्लिक किया है. ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग वो लिस्टिंग है जो गूगल अपने एल्गोरिथम से ये समझते हुए आपको रैंक करता है कि आप बेहतरीन रिजल्ट हैं उसकी क्वेरी के अगेंस्ट जो भी उसने सर्च किया था. सो वो ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है. तो जब भी आप एसईओ करते हैं तो बेसिकली आप ये सर्च ऑर्गेनिक की ट्रैफिक एसईओ के अंदर फॉल करती है और हम एसईओ के थ्रू इस ट्रैफिक को एनहांस करते हैं. लेकिन हमें ये भी पता है कि गूगल हमें एड्स अलाउ करता है. तो अगर हम किसी जगह पे या किसी कीवर्ड के अगेंस्ट फ़ौरन रैंक नहीं कर सकते या फ़ौरन हम ट्रैफिक नहीं ले सकते, तो हम उस कीवर्ड पे ऐड लगा सकते हैं ताकि हमें ट्रैफिक आना शुरू हो जाए जबकि हम एसईओ पे काम कर रहे हैं. तो वो ट्रैफिक सर्च पेड में कहलाएगी. वो पेड चैनल से आएगी लेकिन वो सर्च के थ्रू आएगी. तो वो सर्च पेड बेसिकली पीपीसी कैंपेन्स या एसईएम या सर्च इंजन मार्केटिंग के नाम से जानी जाती हैं. ये वो सर्विसेज हैं जो सर्च के थ्रू हमें मिलती हैं. जिस तरह से सर्च के ऊपर ऑर्गेनिक और पेड है, इसी तरह से सोशल के ऊपर भी ऑर्गेनिक और पेड लिस्टिंग पेड मीडियम्स मौजूद हैं. अगर आप ऑर्गेनिक सोशल की बात करें तो सोशल में ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि किसी ने भी पैसे जो आपके एड्स हैं या पेड लिस्टिंग्स हैं उस पर क्लिक नहीं किया. उन्होंने बाकायदा आपकी स्टेटस के ऊपर या किसी ने आपका स्टेटस शेयर किया हो या आपके पेज के ऊपर से कहीं से भी बगैर एड्स के क्लिक करके आए हों, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है सोशल मीडिया से. ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल आप समझ लें कि बगैर किसी पुश के वो आपके पास आई है. आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा कि भाई इसको ज़बरदस्ती दिखाओ. इसको अगर आप दूसरी ज़ुबान में समझें तो आपने वायरल कंटेंट का नाम सुना होगा. वो चीज़ जो अक्सर वायरल हो जाती है. तो आपने देखा होगा कि अक्सर कोई वीडियो, अक्सर कोई स्टेटस, कोई इमेज पब्लिकली वायरल हो जाता है. वायरल का मतलब ये कि वो ट्रेंड हो जाता है और ट्रेंड होने से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, क्लिक करते हैं और वो आ जाते हैं. ये वो ट्रैफिक है जो पैसे देकर नहीं खरीदी जाती. ये वो ट्रैफिक है जो बेसिकली अच्छे कंटेंट से गेन की जाती है. इसको वायरल कंटेंट भी बोलते हैं. और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया मैनेजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तहत इसको मैनेज करते हैं और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आते हैं. इसी तरह से सोशल पे पेड भी होता है. आपको ये पता है कि पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया चैनल्स पे हर बंदा मौजूद है और जो मौजूद है उसको आप ऐड दिखा सकते हैं. सोशल मीडिया में भी ऐड लगते हैं जिस तरह से गूगल में ऐड लगते हैं. आप क्या करते हैं कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको वो आपका ऐड वो विजिबल कर देते हैं. वो ऐड पे कोई अगर क्लिक करेगा तो वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के ज़िम्मे में आएगा, जिसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पर क्लिक करके जो भी आ रहा है वो आ तो सोशल मीडिया से रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ये पेड ट्रैफिक है. पेड ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपको पैसे देने पड़े थे. और पेड और ऑर्गेनिक में चाहे वो गूगल पे हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, दोनों में बड़ा फ़र्क ये है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं पेड के अंदर और आपको ऑर्गेनिक में पैसे नहीं देने पड़ते. उसमें आपको क्वालिटी देनी पड़ती है ताकि वो इतना अच्छा कंटेंट हो कि आपको बजाय किसी को पैसे देने के आप उसको खुद ब खुद लोग उसको पसंद करें और वो आगे वायरल करें, आगे शेयर करें. सो ऑर्गेनिक और पेड में मेजरली ये फ़र्क है, चाहे वो गूगल पे है चाहे वो सोशल के ऊपर है. सो गूगल के ऊपर होगी तो गूगल अच्छे कंटेंट को रैंक करेगा, सोशल पे होगी तो सोशल कंटेंट ज़्यादा शेयर होगा. तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन अल्टीमेटली दोनों ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाते हैं. पेड में आ जाएं तो गूगल के ऊपर लोग ऐड चला सकते हैं कीवर्ड के अगेंस्ट, सोशल के ऊपर ऐड चला सकते हैं डेमोग्राफिक्स के अगेंस्ट कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, या आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, आपके कौन कौन से पेजेस लाइक करते हैं, उसकी बेस पे आप ऐड चला देते हैं. डायरेक्ट, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि डायरेक्ट में लोग डायरेक्ट विजिट करके आते हैं और रेफरल में लोग किसी और वेबसाइट से क्लिक करके आते हैं. तो ये सारी ट्रैफिक के डिफरेंट चैनल्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड किए. इन सब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक चीज़ क्या है? वो है कंटेंट. सो अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कोई भी चैनल एक्टिवेट नहीं कर सकते. आपका कंटेंट सब चीज़ों पे भारी है
چاہے اگر آپ نے گوگل سے آرگینک ٹریفک لینی ہے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اگر آپ نے گوگل سے پیسے دے کے ٹریفک لینی ہے تو بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے, کیونکہ جب لوگ کلک کریں گے تو کسی جگہ پہ لینڈ کریں گے, اور اگر وہاں پر کچھ اچھا نہ ہوا تو لوگ ایون دو کہ آپ پیسے دے کر ٹریفک لے رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے, کیونکہ وہ یوزر کو آپ زبردستی لا تو سکیں گے, زبردستی نہ صحیح کم از کم پے کر کے آپ لا تو سکیں گے, لیکن ان کو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ جب تک ان کو ان کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں ملے گا وہ آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے. اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی آپ جس کو مرضی جو اسٹیٹس مرضی دے دیں, جب وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اور آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کانٹینٹ چاہیے, اور اگر آپ ایڈ چلائیں گے تو اگین آپ جس پیج پہ لینڈ کروائیں گے ان کو, جہاں وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پر بھی کانٹینٹ چاہیے اور ایڈ کے لیے بھی کانٹینٹ چاہیے. اسی طرح سے ڈائریکٹ ٹریفک پہ بھی کوئی ویب سائٹ وزٹ کر کے آئے, ڈائریکٹ یو آر ایل آپ کا لکھ کر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تو وہاں پر بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اور اگر ریفرل کوئی آپ کو لنک کرے گا تو وہ بھی کانٹینٹ چاہیے. سو اصل میں حاصل یہ ہوا اس ڈسکشن سے کہ ہمیں کانٹینٹ کو اگنور نہیں کرنا, اور کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پوری ویب سائٹ میں یا آپ کی پوری مارکیٹنگ کے اندر, کیونکہ کانٹینٹ ہی سب چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ ایک پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی لے لیں اس کے لیے فیول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ فیول کے طور پہ کام کرتا ہے. سو آپ کی مارکیٹنگ کو اگر چلنا ہے تو آپ کو اس کو فیول دینا ہے, اور وہ فیول کانٹینٹ کی شکل میں آپ کو بنانا ہوتا ہے, اور یہ کانٹینٹ میں اگر آپ اس کو پیڈ کر دیں گے تو پیڈ کانٹینٹ ہے, اگر آپ اس کو فری کر دیں گے آرگینک کانٹینٹ میں آ جائے گا. سو کسی بھی طرح سے آپ کو ٹریفک چاہیے, پیڈ ہو چینل سے ہو یا آرگینک سے ہو, سوشل سے ہو یا سرچ سے ہو, یہ سب چیزوں کے لیے کانٹینٹ ایک مین اہمیت کا حامل ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کبھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ تو چیز بائی کرنے کے لیے یا کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی یا تو ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ کی چاہت ہوتی ہے. سو اس پہ ہم مزید پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے بزنس میں یوزرز کے بائنگ بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ایک یوزر ایک چیز کو پسند کرتا ہے, اس کو بائی کرتا ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ kیسے انٹریکٹ کرتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس پورے سینیریو کے اندر, اس پورے پروسیس کے اندر ہماری SEO کہاں پر رول پلے کرے گی, چونکہ اب ڈیجیٹل کا وقت ہے اور لوگ جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہ آن لائن سرچ بھی کرتے ہیں, اور یہ جو پروسیس ہے جو عام طور پہ ایک ٹپیکل فزیکل انوائرمنٹ میں یا ایک عام سٹور میں جا کے جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں, اس طرح سے بیہیویئر آن لائن بھی لوگوں کا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ لائلٹی لوپ سمجھنا بہت ضروری ہے. لائلٹی کا مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ آپ سے کون کتنا وفادار ہے, یا آپ کا کتنا پسندیدہ کسٹمر ہے. اکثر لوگ اکثر برانڈز کو پسند کرتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدنا چاہتے ہیں, اور چونکہ ان کو کوالٹی پسند ہے, کسی کو پرائس پسند ہے, مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ ایک پرٹیکولر برانڈ سے ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدتے ہیں. سو اس لائلٹی لوپ کو اگر ہم اس لائلٹی کو اگر ہم دکھانا چاہیں ویژولی تو ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ایک بیہیویئر چلتا ہے. سو لیٹ می ایکسپلین کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک برانڈ کو نہیں جانتے یا آپ نے ایک ایسی کوئی چیز لینی ہے جو آپ فرسٹ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ سب سے پہلا اسٹیج نمبر 1 کیا ہوگی کہ آپ سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ضرورت پیش آئی ہے. اب آپ ایکٹیولی ایویلیویٹ کریں گے کہ آپ کو وہ چیز چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی. عام طور پہ آپ بازار جائیں گے, آپ مارکیٹ جائیں گے, آپ دوستوں سے پوچھیں گے, آپ فیملی میں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گی یا کیسے ملے گی, یا کون سی اچھی ہے, یہ کہاں سے اچھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ سوال جب پوچھتے ہیں تو اس کو ایکٹیو ایویلیویشن کہتے ہیں. ڈیجیٹل میں یہ ایکٹیو ایویلیویشن کیسے ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل میں آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں, آپ ایک سوال لکھیں گے, آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے, پھر آپ اس سے مزید سوال لکھیں گے, ان کے جواب ڈھونڈیں گے. کرتے کرتے آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آئیں گے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گا, کتنے کا ملے گا, کون کون کیسے کیسے اس کو بیچ رہا ہے, اور آپ کو وہ کیسے چاہیے. یہ ویری کر سکتا ہے کہ کس پروڈکٹ میں کی بات ہو رہی ہے, لیکن جنرلی یہ ایکٹیو ایویلیویشن آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک بزنس ہیں, کیونکہ اس ایکٹیو ایویلیویشن میں یوزر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کہاں سے وہ چیز لینی ہے. ہمارا یہ گول ہے کہ ہم SEO میں دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. سو اگر یہ ایکٹیو ایویلیویشن پروسیس کے بعد ایک وہ لمحہ آتا ہے جہاں پر کلائنٹ
آپ کے کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر یہ بائی کرنی ہے، وہ اس کو مومنٹ آف پرچیز کہتے ہیں. وہ لمحہ جب آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ لینا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لمحے میں آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب لینا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ پیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کو بائی کرنے کی شاپنگ کارٹ میں ڈالتے ہیں. ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں یا کہاں سے جا کے بائنگ کر رہے ہیں. جب آپ اس کو چیز کو خرید لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور پروسیس چلتا ہے جس کو پوسٹ پرچیز بیہیویئر بولتے ہیں. یہ پوسٹ پرچیز بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہر برانڈ جب آپ کو چیز سیل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یا تو وارنٹی دیتا ہے یا تو آپ کو سپورٹ دیتا ہے یا آپ کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگی یا آپ کی وہ چیز اس میں نقص تھا یا اس کو وہ کام نہیں کر رہی جیسے اس کو کرنا تھا، آپ جاتے ہیں جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا تو آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. اس کو پوسٹ پرچیز بیہیویئر کہتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ بیہیویئر ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر کوئی برانڈ اگر اپنی آڈینس بنانا چاہتا ہے تو بہت سارے برانڈز یہاں پر کسٹمرز کو ون کر لیتے ہیں اور جو یہاں کسٹمرز کو ون کر لیتا ہے تو وہ فار ایور ان کو ون کر لیتا ہے. لیکن اگر یہاں پر آپ ان کو مس کر دیں، اگر یہاں پر آپ ان کو لوز کر دیں، ان کو پراپر سپورٹ نہ دیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو وہ دوبارہ سے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو بیسیکلی یہ لائلٹی لوپ یہی ایکسپلین کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ پوسٹ پرچیز بیہیویئر یا آفٹر سیل بیہیویئر وہ اس میں یہ یوزر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دوبارہ اگر اس کو ویسی پروڈکٹ چاہیے، اگر اس کو دوبارہ وہی پروڈکٹ چاہیے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اگر وہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی کوالٹی، آپ کی سپورٹ سروسز، آپ کا سب کچھ اس کو پسند ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ سے وہ سرچ کرے، وہ آپ کے پاس ہی دوبارہ آئے گا اور یہ لوپ کریٹ ہو جائے گا. یہ لوپ یعنی کہ جو چکر ہے اس میں یوزر دوبارہ سے نہیں ڈھونڈے گا کہ ہاں مجھے اب جوتے چاہیے تو میں ہر بار ایک نئی کمپنی ڈھونڈوں، ان کو ایویلیویٹ کروں، ان کو ٹیسٹ کروں اور پھر ڈیسائیڈ کروں کہ ہاں ان کے جوتے اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کو ایک برانڈ کے جوتے پسند آ گئے ہیں تو دوبارہ جب ان کو جوتے چاہیے ہوں گے وہ سیدھا اسی برانڈ کے پاس جائیں گے، اس کو بائی کریں گے اور اس کے بائی کر کے یوز کریں گے. اور اسی طرح سے یہ ہر بزنس کے لیے ویلڈ ہے کہ وہ یہ لوپ کو انڈرسٹینڈ کرے. ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ SEO یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ لوپ کیسے افیکٹو ہے یا اس لوپ میں ہم کیسے اپنی انپٹ ڈال سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں صرف سرچ کی بات بھی ہو سکتی ہے. سو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے اسٹیج نمبر 1 پہ. وہ اسٹیج جب یوزر ایکٹیولی آپ کے برانڈ کو ایویلیویٹ کر رہا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میں ایویلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سرچ کر رہا ہے. وہ کیا سرچ کر رہا ہے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس کو جوتے چاہیے تو پہلے یہ لکھ سکتا ہے کہ بیسٹ شوز ان لاہور یا بیسٹ شوز ان پاکستان، کہ کون سے ایسے جوتے ہیں جو بیسٹ ہیں پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر یا جس شہر میں بھی وہ رہتے ہیں اس شہر کے اندر کون سے جوتے بہترین ہیں. اب اگر آپ جوتے بیچ رہے ہیں تو یہ کسٹمر آپ کے لیے ریلیونٹ کسٹمر ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس کوئری کے اگینسٹ آپ رینک کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو ہیلپ نہیں کریں گے، اس بات کا جواب نہیں دیں گے، جو دے گا وہ اس سیل کو ون کر لے گا. اسی طرح سے اگر آپ کپڑوں کی بات کریں یا آپ کھانے کی بات کریں یا آپ ریسٹورنٹ کی بات کریں یا کسی بھی طرح سے اور بھی بزنس کی بات کریں، تو لوگ یہ وہ سوال پوچھتے ہیں جو ایکٹیولی ویلیویشن میں فال کرتے ہیں کہ کس برانڈ کو ڈسکس کرنا ہے. آپ اس کو ہر ایگزامپل میں ڈالتے جائیں اور اپنے ساتھ اس کو دیکھتے جائیں، لیکن یہ ایکٹیو ویلیویشن کا پروسیس سرچ کے تحت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ سرچ ہم جیسے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ گوگل سب سے بڑا سرچ انجن ہے اور گوگل میں بار بار یہ سرچز ہوتی ہیں. سو اگر آپ گوگل اور بنگ یہ 2 بڑے سرچ انجنس کو لے کر اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق کریں اور اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہاں پر لوگ کیا کیا سرچ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں، تو آپ ان پروڈکٹس کے اوپر یا ان کیوریز کے اوپر اپنا کانٹینٹ رینک کروا سکتے ہیں اور وہ رینک کروا کر آپ اس ایکٹیو ویلیویشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جب آپ اس ایکٹیو ویلیویشن کا حصہ بن جائیں گے، جب آپ کی ویب سائٹ پہ وہ آ جائیں گے، وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے پروڈکٹ اس قابل ہے کہ اس کو بائی کیا جائے یا آپ کی پروڈکٹ اس قابل ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر کے دوبارہ سے اس کو لوگوں تک بھی بات کی جائے. وہ مومنٹ آف پرچیز کی بات تب ہوگی جب وہ ایکٹیو ویلیویشن میں آپ اس کو ون کریں گے. سو اگر ہمیں یہ لوپ پورا کرنا ہے، ہمیں ایسے کسٹمر چاہیے جو بار بار ہم سے بائی کریں، تو اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے اٹریکٹ کریں. وہ جو پہلی اسٹیج ہے ایکٹیو ویلیویشن میں، اس میں سرچ انجن ایک بڑا رول پلے کرتی ہے اور جن برانڈس کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور وہ اس کو یوز کرتے ہوئے ٹریفک انکریز کرتے ہیں.
زیادہ ٹریفک کا مطلب زیادہ کسٹمر کا مطلب زیادہ. ابھی تک ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پیڈ اور آرگینک کیسے دو ڈفرینٹ میڈیمز ہیں جن کے تحت ہمارے پاس ٹریفک آتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے میڈیا ڈیجیٹل پہ کام کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے میڈیا کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور میڈیا سے مراد وہ کانٹینٹ یا وہ اسپیس ہے جو آپ اون کرتے ہیں. اس وقت ڈیجیٹل پہ جتنا میڈیا اویلیبل ہے اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا پیڈ میڈیا کہلاتا ہے، دوسرا ارن میڈیا کہلاتا ہے، تیسرا شیئرڈ میڈیا کہلاتا ہے، اور چوتھا اون میڈیا کہلاتا ہے. ان سب چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ بات اون میڈیا ہے. وہ میڈیا ہے جو آپ اون کرتے ہیں. تو اون میڈیا میں کیا کیا آتا ہے؟ اون میڈیا وہ سب چیزوں کا نام ہے جو میڈیا آپ اون کرتے ہیں. اون مطلب جس کی آپ ملکیت رکھتے ہیں. آپ کس کی ملکیت رکھتے ہیں؟ آپ اپنی ڈومین کی ملکیت رکھتے ہیں، آپ اپنی ویب سائٹ کی ملکیت رکھتے ہیں، آپ جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، مطلب کہ آپ جو آرٹیکل کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے، آپ کی ویڈیو آپ کی ملکیت ہے، یا اس طرح سے جتنے بھی آپ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں اس میں چاہے ای بک ہے، چاہے آپ کا امیج ہے، چاہے آپ کا انفوگرافک ہے، یہ سب کانٹینٹ آپ اون کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہی کانٹینٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو کانٹینٹ چاہیے آپ اسی کانٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کانٹینٹ کے اوپر آپ نے ٹریفک لے کے آنی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ اون کرتے ہیں. آپ کو جب اس کو پروموٹ کرنا ہو تب آپ اس کو پے کر کے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو جتنا میڈیا آپ پے کر کے حاصل کرتے ہیں، جتنی ٹریفک آپ پے کر کے حاصل کرتے ہیں، اس کو پیڈ میڈیا میں شمار کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ویب سائٹ تو کریٹ کر لی ہے، مجھے اب اس کو پے کر کے جلدی اوپر آنا ہے تاکہ ہم فوراً سے ٹریفک لینا شروع کر دیں. وہ آپ کو جو ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی وہ پیڈ میڈیا کے تحت کہلائی جائے گی، اور اس پیڈ میڈیا کو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بجٹ آپ اسپینڈ کریں گے اور اتنے بجٹ کے تحت آپ کو اتنی ٹریفک مل جائے گی. سو اون میڈیا کو آپ پے کر کے پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ایک اور اتھارٹی بلڈ کرنے کے لیے ایک اور کام کرتے ہیں کہ آپ اون میڈیا اگر اچھا بنا لیں، اگر آپ آرٹیکل اچھا بنا لیں، اگر آپ ای بک اچھی لکھ لیں تو وہ ارن بھی کی جا سکتی ہے ٹریفک جو کہ آپ جس کے لیے آپ پے کر رہے تھے. سو ارن کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم نے پہلے ذکر کیا وائرل کنٹینٹ کیسے وائرل ہوتا ہے. سو وائرل کنٹینٹ بیسیکلی ارن میڈیا کی ایک شکل ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ میڈیا وہ فیڈ بیک ارن کرتے ہیں ان چینل سے جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گرو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے تو آپ کو میڈیا کوریج دے گا کہ آپ کے اوپر آرٹیکل لکھے جائیں گے، آپ کے اوپر انٹرویوز ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ پیسے تو نہیں دیتے لیکن آپ کو پھر بھی لوگ پروموٹ کرتے ہیں. یہ آپ ارن کرتے ہیں، یہ آپ کی کمائی ہوتی ہے، یہ ٹریفک آپ کی کمائی ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی کوالٹی سے ارن کرتے ہیں. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جتنا اچھا آپ کا اون میڈیا ہوگا اور اگر وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، اگر وہ لوگوں کو بینیفٹ دے رہا ہے تو لوگ اس کی وائرالٹی میں آپ کی ہیلپ کریں گے، وہ اس کو پروموٹ کریں گے، شیئر کریں گے. چوتھا میڈیا جو ہے وہ شیئرڈ میڈیا ہے. شیئرڈ میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کافی حد تک ارن میڈیا سے ملتا جلتا ہی ہے. ارن میڈیا میں لوگ زیادہ تر پی آر کی بات کرتے ہیں. پی آر مطلب پبلک ریلیشن یا پبلسٹی. پبلسٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی نے کوئی اچھا کام کیا تو میڈیا نے کوریج دی، اخباروں نے آپ کے بارے میں لکھا، ٹی وی نے انٹرویو کیا، وہ آپ نے ارن کیا. سوشل میڈیا بھی آلموسٹ اسی چیز کا نام ہے، لیکن سوشل میڈیا میں سوشل چینل کی ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. سوشل چینل کی ڈپینڈنسی مطلب کہ آپ نے کچھ کانٹینٹ کریٹ کیا تو وہ سوشل چینلز پہ وائرل ہو گیا. وہ کوئی امیج بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی ڈفرینٹ اور بھی کوئی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا. تو یہ سارے جو تینوں میڈیمز ہیں یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس چوتھے میڈیم پہ جو بیسیکلی اون میڈیا ہے. اگر آپ اس میڈیا کو اون نہیں کریں گے تو آپ پیڈ، ارنڈ یا شیئرڈ میڈیا میں آپ فلاپ ہو جائیں گے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فیس بک پیج بنا لیں تو وہ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. وہ شیئرڈ میڈیا کی ایک ایگزامپل ہے. پرابلم یہ ہے اس میں کہ اگر آپ فیس بک پیج بنائیں گے، وہ ایک اچھی بات ہے فیس بک پیج بنانا، لیکن صرف فیس بک پیج بنانا ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ صرف فیس بک پیج پہ ریلائی کریں گے اور فیس بک اگر کل بند ہو جاتا ہے یا فیس بک آپ کو پیج بین کر دیتا ہے تو آپ کا سارا میڈیا ڈیڈ ہو جائے گا. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس شیئرڈ میڈیا سے یعنی فیس بک سے یا اور بھی آپ نے کوئی سوشل چینل پہ اپنی پروفائل بنائی ہے وہاں سے آپ ٹریفک اپنی ویب سائٹ پہ لے کر آئیں تاکہ آپ ویب سائٹ کے تھرو ان کو ٹریک کر سکیں، ان کو کنورٹ کر سکیں، ان کو سبسکرائب کرائیں اپنی ای میل لسٹ میں تاکہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کا ایک ایسٹ بلڈ ہو جائے. آپ بے شک ملینز فین بنا لیں، آپ فالوورز بنا لیں سوشل میڈیا چینلز کے اوپر، الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جس دن آپ کا پیج بند ہوا، جس دن فیس بک کے بعد کوئی نئی کمپنی آ گئی یا جس دن فیس بک بند ہو گیا،
وہ آپ کا سارا میڈیا ڈیڈ ہو جائے گا اور اس قدر اس میں انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوگی وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گی. اسی طرح سے پیڈ میڈیا میں بھی ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اون میڈیا کو پے کر کے پروموٹ کریں اور صرف پے پہ ریلائی نہ کریں. سو آپ پیڈ میڈیا میں پیسے جتنے لگائیں گے اور جب تک لگائیں گے تب تک آپ کو ٹریفک ملتی رہے گی, لیکن جیسے ہی آپ پیسے بند کریں گے وہ آپ کی ٹریفک گر جائے گی. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر فوراً ٹریفک لینا چاہتے ہیں تو آپ پیڈ میڈیا اچھی بات ہے, اس کو ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی ٹریفک اپنی ویب سائٹس کے اوپر یا اپنے اون میڈیا کے اوپر لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو آپ یاد رہ جائیں. نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو پے کر کے نہ ان کو ملیں, آپ وہ ڈائریکٹلی بھی آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کی ڈائریکٹ ٹریفک ہو جائے گی. سو اسی طرح سے سب سے امپورٹنٹ بات کیونکہ ہم نے آگے چل کے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایس ای او کیسے کرنی ہے. ایس ای او جب بھی ہوتی ہے وہ اون میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. اون میڈیا آپ کا جب ہوگا وہ کنٹینٹ جو آپ اون کریں گے اس کے اوپر آپ ایس ای او کریں گے, باقی چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی, لیکن آپ ایس ای او کے تحت آپ اون میڈیا اگر مس کریں گے تو باقی چیزیں بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گی اور ایس ای او بھی آپ کی نہیں ہو سکے گی. ایک اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو کہ ایس ای او سے باہر ہے لیکن پھر بھی اس سینیریو میں اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب چیزوں کا برابر استعمال کریں, سب چیزوں میں آپ مہارت حاصل کریں. تو آپ سینٹر میں دیکھیں گے کہ اتھارٹی بلڈ ہو رہی ہے, جو کہ اتھارٹی بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اون میڈیا بھی چاہیے جس میں آپ آرگینک ٹریفک بھی لیں گے, آپ پے کر کے بھی ٹریفک لیں گے, آپ ارن بھی کریں گے اور آپ شیئرڈ میڈیا سے بھی ٹریفک لیں گے. تو الٹیمیٹلی آپ ایک پورا اتھارٹی 360 اتھارٹی بلڈ کر لیں گے. جب آپ ایک اتھارٹی ویب سائٹ بن جائیں گے تو لوگ آپ کو جانیں گے بھی اور آپ کے لیے آسان ہوگا خود کے بزنس کو پروموٹ کرنا, اور آپ کے لیے یہ بھی آسان ہوگا کہ آپ اچھی مارکیٹنگ. اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹی وی پہ یا اخبار پہ یا جتنے بھی دوسرے میڈیم ہیں ٹریڈیشنل, ان کے اوپر آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں اور ان ایڈز کے تحت وہ چینل یا وہ اخبار اپنے پیسے بناتے ہیں. یہ ایڈز بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈز آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے. تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, تو آپ کو بار بار ایک کمپنی کے یا مختلف کمپنیوں کے ایڈز نظر آتے ہیں اور وہ ایڈز آپ نے ایک بار دیکھ لیے, بار بار دیکھ لیے, لیکن آپ کو مسلسل بار بار وہ دکھائے جاتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے اس کو ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ جو زبردستی کی جائے, جو آپ زبردستی لوگوں کے سامنے اپنا میسیج رکھتے ہیں. اور ٹریڈیشنل میڈیا میں جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے وہ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے ہی ایک مثال ہے. سو مثال لے لیجئے کہ اگر آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خبر نامے سے بریک دے کر آپ کو ایڈ دکھایا جاتا ہے اور آپ کا اس سے یوزر ایکسپیرینس ڈسٹرب ہوتا ہے. سو آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا کرتی ہے, وہ آپ کے ٹریڈیشنل بیہیویئر کو ڈسٹرب کر کے, آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ کو ایک ایڈ دکھاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر کنٹینیو کیا جاتا ہے. اخبار میں لے لیں, چونکہ اخبار میں جگہ کی کمی ہے تو آپ کو خبر جو ہے تھوڑی سی دکھا کر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بقیہ حصہ اندر والے پیج پر ہے, اور جو نیچے جگہ ہوتی ہے وہ ایڈ کو دے دی جاتی ہے, اور وہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے اور ان کو وہ کرنا مجبوری ہے. اسی طرح سے ٹی وی میں چونکہ ان کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ان 24 گھنٹوں کے اندر وہ آپ کو اپنا کانٹینٹ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایڈ بھی دکھانے ہیں جس سے وہ پیسے بناتے ہیں. سو یہ دونوں چینلز کی مجبوری ہے, لیکن یہی مجبوری ان کے لیے مسئلہ بنتی گئی. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ ایک ہی ایڈ بار بار دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب اشتہار آتا ہے تو آپ چینل چینج کر لیتے ہیں, یا اشتہار آتا ہے تو آپ جو چھوٹے موٹے کام ہیں آپ جا کے وہ کر لیتے ہیں, اور یا پھر آپ اشتہار آنے کی بیس پر آپ اپنا ٹی وی بند کر کے اپنا موبائل یوز کر لیتے ہیں, یا کچھ بھی آپ نے جو بھی کام رکھے ہوتے ہیں دن میں آپ ڈرامے کے بیچ میں یا خبر نامے کے بیچ میں جہاں جہاں پر اشتہار آتا ہے آپ یہ کام وہاں کرتے ہیں. اب بزنس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے یا ایک سروس ہوتی ہے جس کو خریدنے کے لیے خریدار ہوتا ہے. اب اس خریدار کو میسیج پہنچانے کے لیے آپ ٹی وی یا اخبار یا دوسرے چینلز پر اپنے ایڈ لگاتے ہیں, لیکن امیجن کریں اس بزنس کا کیا حال ہوگا جس کا ایڈ دیکھا ہی نہیں جاتا اور وہ اس کے لاکھوں روپے دے رہا. اب یہی وجہ ہے کہ برانڈز اپنے پیسے نکال کر ڈیجیٹل پہ ڈال رہے ہیں, اور ڈیجیٹل پہ بیسیکلی ان کو زیادہ ویلیو ملتی ہے. یہ جو آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے یہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب اس میں افیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے, اس کی افادیت نہیں رہی, کیونکہ ایک ایڈ آپ سب کو دکھاتے ہیں جس میں بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, جس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, جس میں ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے,
لیکن اشتہار ایک ہی ہے. سو آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ خاص لوگوں کو خاص قسم کا میسیج دکھا سکیں یا خاص قسم کا پیغام دے سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیک آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کی رہ گئی ہے یہ کچھ حلقوں تک یا کچھ خاص قسم کے ایڈس تک لمیٹڈ ہے. وہ ایسے ایڈز ہیں جو جنرلی سب کو شاید اچھے لگیں لیکن وہ کسی خاص جگہوں پر خاص لوگوں کے لیے نہیں بنائے جا سکتے. ہمیں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے نکل رہے ہیں اور لوگ کس چیز سے باہر نکل کر کس بزنس ماڈل میں انٹر ہو رہے ہیں. سو آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ ایک ابھی بھی افیکٹو میڈیم ہے خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ڈیجیٹل کی پینیٹریشن یا انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اتنی نہیں ہے, سب تک انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکا. لیکن آہستہ آہستہ انٹرنیٹ بھی پھیل رہا ہے اور لوگوں کے لیے انٹرنیٹ بائی کرنا اور انٹرنیٹ انیبلڈ فون یا ڈیوائسز بائی کرنا آسان ہو گیا ہے. جیسے جیسے یہ پھیلتا جائے گا ویسے ویسے آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ اور کم ہوتی جائے گی. فی الحال پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ہے بٹ باہر کی دنیا میں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ آہستہ آہستہ آلموسٹ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالنے سے فائدہ نہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ کورس صرف ایک ٹیکنیکل کورس نہیں ہے, یہ بلکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور مارکیٹنگ جہاں جا رہی ہے وہ بیسیکلی گرو کرتے کرتے ان باؤنڈ مارکیٹنگ کی طرف جاتی جا رہی ہے. ان باؤنڈ مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ایک نئی میتھڈالوجی ہے جو ڈیجیٹل کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اور اس میتھڈالوجی میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پش کریں, یعنی کہ آپ ان کو میسیج زبردستی دکھائیں جیسے کہ ٹی وی یا اخبار میں ہوتا ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یوزر خود ڈھونڈتا ہوا اپنی نیڈ یا وانٹ کی تلاش کرتا ہوا آپ تک آئے اور آپ اس کو ایڈریس کریں, اس کی نیڈ اور وانٹ کو ایڈریس کریں, اس کو ویلیو پرووائڈ کریں اور اگر اس کا دل کرے گا تو پھر وہ آپ سے بائی کرے گا. سو گویا اس میں بیسیکلی ٹرسٹ ون کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ٹرسٹ ون کرنے کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل میں اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس اویلیبل ہیں اب جس کے تحت آپ ان کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا آپ کو وہ کتنے ان میں سے انٹرسٹڈ ہیں اور کتنے لوگ آگے جا رہے ہیں کتنے لوگ نہیں جا رہے ہیں, تاکہ جب آپ کے پاس جب یہ ڈیٹا اویلیبل ہو آپ کی سیلس ٹیم ان تک پہنچ سکے اور ان کو ان کے مطابق یا جس سٹیج پہ وہ ہیں اس کے مطابق ان سے بات کر سکیں کہ آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے یا آپ نے کیا ہیلپ چاہیے تو ہم اس کی وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں گے. اور اس طرح سے وہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ بجائے اس کے کہ آپ زبردستی ان کو کچھ بیچیں, وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے آپ اپنی مارکیٹنگ وہ پوری کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایس سی او کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں. گویا ہمارا ان باؤنڈ مارکیٹنگ کا کورس نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایس سی او آگے چل کے کہاں پر ایک بڑی پکچر میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے جو کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کہلاتی ہے. تو ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں بیسیکلی 4 بڑے پروسیس ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں 4 بڑی سٹیجز ہیں. اس سے ایک اور سٹیج میں کاؤنٹ کرتا ہوں وہ پلاننگ کی سٹیج ہے, لیکن پروسیس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. سو آپ کو ان سٹیجز کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. لیکن پلاننگ کرنے کے بعد یہ 4 سٹیجز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی اٹریکٹ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ اس سٹیج میں لوگ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو یا آپ کی پروڈکٹ کو ان کی کوئی نہ کوئی پرابلمس ہوں گی, ان کی کوئی نہ کوئی نیڈ اور وانٹ ہوگی, تو آپ ان کو اٹریکٹ کریں اور وہ جاتے ہیں وہ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس سرچ کا جواب ہونا چاہیے. اگر وہ سوال لکھ رہے ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے, اگر وہ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ کانٹینٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ پہلے لوگوں کو اٹریکٹ کریں, اس کے بعد آپ ان کو کنورٹ کریں, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے جو آپ کو بالکل نہیں جانتے تھے اب وہ آپ کو جان گئے ہیں, اب انہیں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے. ان کا ای میل ایڈریس لیں گے آپ, کسی نہ کسی طرح سے ان کو کنونس کریں گے کہ وہ آپ کو اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا نمبر یا نام چھوڑ کے جائیں, اور وہ ڈیٹا جب آپ ٹول میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹریکنگ شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے کون سا بندہ کس وقت آیا, اس نے کون کون سے پیجز براؤز کیے, اس نے کون کون سی ای میلیں اوپن کی اور اس نے کہاں سے آپ کے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کو لائک کیا اور اس کے بعد کہاں سے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے ان باؤنڈ مارکیٹنگ ٹولس کے ذریعے, اس کے ذریعے آپ کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے. پھر آگے ایک سٹیج ہے کلوز کی. جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک بندہ بار بار آ کے آپ کے ایک پیج پڑھ رہا ہے, وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جان رہا ہے, وہ دوسرے پیجز دیکھ رہا ہے, وہ بلاگس پڑھ رہا ہے, وہ آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کر رہا ہے, تو یہ ڈیٹا بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے سیلس ٹیم کے لیے کہ وہ جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتی ہیں جو آپ کے برانڈ سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب کہ ان کو ایز اے سیل کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
جیسے وہ سیل کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیلائٹ فیز آتا ہے. اب نارملی ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹنگ میں ہم جب ایک چیز بیچ لیتے ہیں تو ہم مارکیٹنگ پروسیس روک دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان باؤنڈ مارکیٹنگ یہ کہتی ہے کہ آپ پروسیس مت روکیں, آپ بیسیکلی جو آپ کے آلریڈی کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی کانٹینٹ کریٹ کریں اور ان کو مزید ہیلپ کریں ان کی پروڈکٹ میں. وہ آپ کے ہیلپ ٹیوٹوریلز ہو سکتے ہیں, آپ کے ایونٹس ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو اپنا برانڈ امبیسڈر بنائیں. برانڈ امبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اتنے خوش ہوں کہ وہ آپ کا برانڈ دوسروں تک لے کے جائیں. جب بھی وہ کوئی بات کریں آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, کوئی بھی بات کرے, وہ آپ کا نام بتائیں اور وہ آپ کے پروموٹرز بن جائیں اور وہ آپ کو خود سیل کریں. سو ریفرل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بھی ادھر سے ہی نکلا. تو بیسیکلی یہ تب ہوگا جب وہ آپ سے خوش ہوں گے, اور ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو انباؤنڈ مارکیٹنگ کا پروسیس انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. لیکن اگین یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صرف اس میں ہم نے ایس سی او کہاں پر فٹ بیٹھتی ہے, میں وہ آپ کو چیزیں ہم نے انڈرسٹینڈ کیا آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ کمپیئر کریں اور یہ دیکھیں کہ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ میں ایگزیکٹلی ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے. تو آؤٹ باؤنڈ بیسیکلی ایک پش مارکیٹنگ ہے, لیکن ان باؤنڈ پل مارکیٹنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بیسیکلی ان باؤنڈ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹر جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتا ہے, جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں وہ سمپلی سیل کرتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے, جو آؤٹ باؤنڈ کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ بس لوگوں کو دکھاتے رہیں, کوئی نہ کوئی خرید لے گا. جبکہ ان باؤنڈ میں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں, اور جب وہ ریڈی ہوگا تب وہ خریدے گا. ان باؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں وہ 1 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان باؤنڈ میں آپ لوگوں کی سنتے ہیں, آپ فیڈ بیک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا لوگ سمجھ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کیا نہیں چاہ رہے ہیں, اینڈ دین آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگین ٹرسٹ ون کرتے ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں یہ نہیں ہوتا. آؤٹ باؤنڈ میں صرف 1 وے میسیج ہوتا ہے. آپ نے بس ایک اشتہار لگا دیا, آپ نے بس بل بورڈ لگا دیا, یا آپ نے فیس بک پہ یا گوگل پہ بھی ایڈ لگا دیا. وہ 1 وے کمیونیکیشن ہے, وہ 2 وے کمیونیکیشن نہیں ہے. لوگ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے ان کو. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ ان باؤنڈ میں آپ کا کنٹینٹ جیتتا ہے. جتنا اچھا وہ کنٹینٹ ہوگا اتنے زیادہ لوگ آپ سے کنورٹ ہوں گے. سو آپ کو سیل بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ اپنا کنٹینٹ اچھا کر لیں, آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ویڈیو اچھی بنا لیں, آپ اس کے بارے میں آرٹیکل اچھا لکھ لیں, بلاگ اچھا لکھ لیں, تو لوگ خود بخود آئیں گے آپ کے پاس اور خود ہی کنورٹ ہونے لگ جائیں گے. آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا تو آپ کی پروڈکٹ زیادہ بکے گی. لیکن آؤٹ باؤنڈ میں کنٹینٹ پہ فوکس نہیں ہوتا, بجٹ پہ فوکس ہوتا ہے. بجٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ ون کریں گے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے, جہاں جہاں دکھاتے رہیں گے, وہ پروڈکٹ ون کرتی رہے گی, کیونکہ اس لوگوں کے ذہن میں ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بائی کر لے گا. پھر آخر میں جو مارکیٹر ہے, ان باؤنڈ مارکیٹر, وہ لوگوں سے پرمیشن لے کے بات کرتا ہے. وہ پہلے آپ سے آپ اگر مارکیٹر ہیں تو آپ اپنی آڈینس سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو یہ ای بک چاہیے تو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ ای میل سائن اپ کرواتے ہیں اور ان کو نام پوچھتے ہیں, ان کے باقی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں جو ہے وہ صرف اور صرف وہ انٹرپٹ کرتا ہے ایکسپیرینس, کہ وہ پرمیشن نہیں لیتا. اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پوچھا نہیں جاتا کہ ہم آپ کو ایڈ دکھا دیں, بس آپ کو ایڈ دکھایا جاتا ہے. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ اسپیس جو ہے اخبار کی, وہ آپ کو وہاں پر ایڈ دکھایا جاتا ہے. بقیہ خبر آپ باقی اگلے پیجز میں جا کے پڑھتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک میں یا دوسرے چینلز کے میں جہاں پر ایڈس چلتے ہیں, گوگل کی بھی بات کریں, وہاں پر بھی آپ سے اجازت نہیں لی جاتی. سو یہ بیسیکلی یہ میجر ڈفرینس ہے ان باؤنڈ میں اور آؤٹ باؤنڈ میں. اور آنے والا وقت ان باؤنڈ کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ لوگ میچور ہو گئے ہیں, لوگ اب کانشیس ہو گئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو ایکسپیرینس ڈسٹرب کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ان باؤنڈ زیادہ ون کر رہی ہے, کہ وہ لوگوں کو چونکہ اجازت کی بنا پر وہ اجازت کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور صرف اچھا کنٹینٹ کی بیس پہ وہ جیتتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ دنیا میں ڈیجیٹل جو ہے وہ ان باؤنڈ کی طرف جا رہی ہے. اور یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ تقریباً 10 سال سے میں لوگوں سے کام, مطلب انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ, انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کو کوئی ڈسٹرب کرے یا وہ کسی کو ڈسٹرب کریں. تو بیسیکلی پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اس کا رجحان آ رہا ہے, لیکن ابھی زیادہ نہیں آیا. اگر آپ اچھا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان باؤنڈ کی بہت اچھی ضرورت ہے. میں آپ کو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا, آپ کو پھر زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا کہ بیسیکلی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کہاں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ آپ انشورنس کمپنی ہے, یا آپ کا کلائنٹ ایک انشورنس کمپنی ہے جس کے لیے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے آؤٹ باؤنڈ کا کہ آپ لوگوں کو جائیں گے, جا کے ان کو بتائیں گے جی یہ انشورنس ہے اور آپ خرید لیں. آپ بے شک ان کو کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو آپ ایڈ کے تھرو چلا سکتے ہیں یا زبردستی کر سکتے ہیں, وہ آپ سب کریں گے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ یوزر ریڈی بھی تھا کہ نہیں تھا, یا اس نے آپ سے کچھ مانگا بھی تھا کہ نہیں. آپ بس ان کو کال کریں گے اور اپنی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں گے. یہ ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ کا طریقہ,
یہ ہوتا ہے مطلب کہ پش مارکیٹنگ، یا آپ زبردستی اپنا میسیج لوگوں کو پش کر رہے ہیں، ان کے چاہے ان کی ولنگنس تھی یا نہیں تھی. ان باؤنڈ میں یہ نہیں ہوتا. ان باؤنڈ میں بیسیکلی اگر کوئی گوگل میں لکھ رہا ہے کہ واٹ از انشورنس یا ہاؤ ٹو بائی انشورنس یا وچ انشورنس ٹو بائی، یہ سارے وہ سوال ہیں جو لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انشورنس ایک ایسی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے خرید کے لے آئیں. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ اپنی اس کی بجٹ دیکھتے ہیں اور آپ نے کون سا پیکیج دینا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. تو کافی لمبا اس میں پروسیس انوالوڈ ہے، ایک انٹرسٹ شو کرنے سے لے کر ایک کسٹمر بننے تک کا. یہ جو جرنی ہے، یہ جرنی آؤٹ باؤنڈ نہیں کور کر سکتی، یہ ان باؤنڈ کور کر سکتی ہے. اور اس جرنی میں آپ جو بھی لوگوں کے سوال ہو سکتے ہیں انشورنس بائی کرنے سے ریلیٹڈ، فار ایگزامپل انشورنس کیا ہوتی ہے، آپ اس پہ ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، اس پہ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. انشورنس کیوں ضروری ہے، اس پہ ایک آرٹیکل اور ویڈیو بن سکتا ہے. انشورنس کس کو چاہیے، کون سی انشورنس بہتر ہے، آپ کو بچوں کی انشورنس کرانی ہے، آپ کو اپنی لائف کی انشورنس کرانی ہے. ان سب پہ لوگوں کو جب آپ ایجوکیٹ کریں گے، جب وہ بندہ ریڈی ہوگا بائی کرنے کے لیے، وہ آپ سے ہی آ کے بائی کرے گا، کیونکہ آپ نے وہ ٹائم سپینڈ کیا، وہ ایفرٹ لگائی ان کو وہ سمجھانے میں جو ان کو نہیں پتا تھا. اس سے وہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے جو عام طور پہ باقی مارکیٹنگ چینل سے نہیں بلڈ ہوتا. تو یہی فرق ہے آؤٹ باؤنڈ میں اور ان باؤنڈ میں، کہ لوگوں کو بیچا نہیں جاتا، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر جب لوگ خود ریڈی ہوتے ہیں تب وہ آ کے بائی کرتے ہیں. پاکستان میں یا دوسری دنیا میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا ہائبریڈ ماڈل چل رہا ہے. ہائبریڈ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ آؤٹ باؤنڈ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ ایڈ بھی چلاتے ہیں، اور ساتھ کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں، مطلب کہ جب کوئی ڈھونڈے تو وہ آپ کے کنٹینٹ بھی اس کو مل جائے. سو میں بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک میتھڈ پہ مت رہیں. آؤٹ باؤنڈ میں زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اکثر پروڈکٹس کے لیے، اکثر بزنس ماڈلس کے لیے آؤٹ باؤنڈ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان باؤنڈ. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان باؤنڈ کو آپ زیادہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں، اور آؤٹ باؤنڈ کو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں، اور الٹیمیٹلی ان کا ایک مکسچر بنا کر ایک ہائبریڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں، تاکہ آپ فوراً ایڈ دکھا کر جو لوگ رائٹلی انٹرسٹڈ ہیں، مطلب فوراً انٹرسٹڈ ہیں، ان سے بھی آپ سیلز کنورٹ کریں، اور پھر آپ بعد میں کانٹینٹ بھی کریٹ کریں. جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں وہ 6 مہینے بعد شاید خریدنا بھی چاہیں گے، ان کے لیے بھی آپ کانٹینٹ کریٹ کریں کہ وہ 6 مہینے میں کیا کیا پڑھیں گے. وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹر کرے گا. سو یہ وہ آپ نے ٹریفک ون کرنی ہے، وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. تو آپ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا مکسچر کر کے ایک اچھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سمجھا کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے. تو بیسیکلی اب سوال یہ ہے کہ اس کا ایس سی او سے کیا تعلق ہے، یا ایس سی او کا ان باؤنڈ سے کیا تعلق ہے. تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پل مارکیٹنگ ہے، یعنی کہ لوگ انفارمیشن پل کرتے ہیں، وہ کیسے کر سکیں گے. عام طور پہ آف لائن ورلڈ میں کیا ہوتا ہے، لوگ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے انشورنس لینی ہے، میں کون سی انشورنس لوں، یا کسی بڑے سے مشورہ کریں گے، یا کسی دوست سے پوچھیں گے. تو یہ چینلز تب ویلڈ تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا. انٹرنیٹ آنے سے وہ جو سرچ تھی وہ ڈیجیٹل چلی گئی. اب لوگ جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ مجھے انشورنس لینی ہے تو میں کون سی لوں، وچ انشورنس از بیٹر، ہاؤ ٹو بائی انشورنس، ویئر ٹو بائی انشورنس، یا کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سی انشورنس کمپنی بہتر ہے، کون سی نہیں ہے. ریڈ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں. سو اس سب میں جو یہ پاسبلٹی کیوں ہو سکی، یہ گوگل کی وجہ سے یا سرچ انجنس کی وجہ سے ہو سکی، کیونکہ اب لوگ انفارمیشن پل کرتے ہیں. سو اگر آپ انشورنس کمپنی ہے یا ان کے لیے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اب آپ کا کسٹمر آپ سے انفارمیشن مانگ رہا ہے، وہ انفارمیشن جو اس کو کہیں اور نہیں مل رہی، تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انشورنس کیا ہوتی ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے. اور اگر آپ کو لگے گا کہ یہ بھائی یہ تو پوچھ رہے ہیں انشورنس کیا ہوتی ہے، اس کو میں کیا بیچوں، اس نے تھوڑی خریدنی ہے، وہ ابھی نہیں خریدے گا، لیکن وہ کبھی تو خریدے گا. تو اگر آپ اس کو اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو کوئی اور کمپنی دے گی، اور جب وہ دے گی تو جب وہ ریڈی ہوگا خریدنے کے لیے وہ اسی سے خریدے گا. تو کبھی بھی 100% آڈینس آپ کی ریڈی نہیں ہوتی بائی کرنے کے لیے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ریڈی ہے، کون سا نہیں ہے. لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ سرچ کریں گے، اور سرچ کرتے ہوئے جب لوگ آپ تک آئیں گے تو آپ سرچ انجن میں کیسے ان کو ملیں گے. جی، تو بیسیکلی آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ جب سرچ لوگ کریں گے اور آپ نے گوگل میں رینک کرنا ہے یا آپ نے سرچ انجن میں رینک کرنا ہے تو آپ کو ایس سی او چاہیے. تو جو پہلا فیز ہے اٹریکٹ کرنے کا، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اب آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، اگر آپ آؤٹ باؤنڈ سے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ دکھائیں گے. لیکن جو لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں، جو لوگ ریڈی بیٹھے ہیں، جو اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہیں کہ بھئی مجھے یہ دکھاؤ، مجھے یہ چاہیے، تو بیسیکلی آپ ان کے لیے ایس ای او کرتے ہیں. اور ایس ای او آگے چل کے ان باؤنڈ مارکیٹنگ بیسیکلی اس کی بیس بنتی ہے. اور اگر آپ نے ان باؤنڈ مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو ایس ای او سمجھنا ضروری ہے. سو یہ وہ لنک تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ایس ای او کو صرف ایس ای او کے طور پہ مت دیکھیں. بیسیکلی آپ کو گرو کرنا ہے تو آپ جب ایس ای او سمجھ جائیں گے تو آپ آگے بھی گرو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ایز این ایس سی او کنسلٹنٹ یا ایس سی او ایکسپرٹ کام کریں گے تو اس کی اپروچ کیا ہوگی. وہ بیسیکلی پورے فنل کو دیکھ رہا ہوگا
اور یہ فنل بیسیکلی اس کے لیے بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ صرف ایس ای او کریں گے لیکن وہ سب کچھ کرنا چاہے گا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایس ای او اس فنل کے ساتھ یا اس مارکیٹنگ وہ پورے پروسیس کے ساتھ کیسے لنک کرتی ہے تو آپ کو ایس ای او کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ. کی ورڈس ایس ای او میں وہ پہلا بنیادی سٹیپ ہے جو ایس ای او کی بنیاد بنتا ہے, اور اگر یہ سٹیپ غلط ہو جائے اس کے بعد ساری ایس ای او غلط ہو سکتی ہے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کی ورڈس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ریسرچ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ, جب آپ گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ لکھ کے سرچ کرتے ہیں, اور وہ جو ورڈز آپ لکھتے ہیں اصل میں انہی ورڈز کو کی ورڈز کہتے ہیں. کی ورڈز کوئی ایک ڈفرینٹ ٹرم نہیں ہے, یہ ٹرم صرف ایس ای او کے لیے یوز کی جاتی ہے. آسان لفظوں میں کی ورڈز وہی الفاظ ہیں جو گوگل میں لکھ کے سرچ کیے جاتے ہیں. تو کی ورڈز کی اصل میں جو بنیاد ہے وہ اس طرح سے پڑی کہ چونکہ یہ ورڈز کسی نہ کسی طرح سے گوگل کے ڈیٹا بیس میں جا کر کوئی نہ کوئی سرچ لے کر آتے ہیں, تو ان لفظوں کو کی کا نام دیا گیا. مطلب کہ یہ وہ چابی ہے جو آپ کے کسی ڈیٹا بیس میں جا کے ایک تالا کھولتی ہے اور وہ آپ کو انفارمیشن لے کر آتی ہے. تو اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے آسان لفظوں میں اس کو ہم ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کی ورڈز عموماً ایس ای او میں یوز ہوتا ہے. اس کی ورڈز کو ایک اور طریقے سے بھی لوگ پہچانتے ہیں, وہ ہے سرچ کیوریز. کیوریز مطلب کہ سوالات, وہ سوالات جو آپ گوگل سرچ میں ڈالتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں وہ سرچ کیوریز کہلاتا ہے, یا سمپل فارم میں اس کو آپ کیوریز بھی کہہ سکتے ہیں. تو کی ورڈز, سرچ کیوریز یا ورڈز, یہ سب ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں اور ان کو آپ کسی بھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. ہم اس کورس میں اس کو کی ورڈز ہی بولیں گے تاکہ آپ کو آسانی رہے اس کو سمجھنے میں. تو گوگل یہ ورڈز کیسے ریٹین کرتا ہے؟ گوگل ہر ملک میں ایک ڈفرینٹ ورژن چلاتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں گوگل کا ورژن google.com.pk ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ google.com کسی بھی ملک سے سرچ کرتے ہیں, گوگل آپ کو آٹومیٹیکلی ریڈائریکٹ کرتا ہے اس کنٹری کی ڈومین پر, اور اس کنٹری کی ڈومین پر جا کے جب بھی آپ کوئی سرچ کیوریز کرتے ہیں وہ سرچ کیوریز کا ڈیٹا بیس گوگل کے پاس مینٹینڈ ہوتا ہے. اب یہ گوگل یہ ڈیٹا بیس لوگوں کو سپلائی کر سکتا ہے بعد میں کہ آپ اس کو ریسرچ کر لیں اور ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بہتر کر لیں. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں ایس ای او کرنے میں مدد دیتا ہے, اور یہ وہی ڈیٹا ہے جو ایکچولی ایس ای او پروفیشنلز کو ہیلپ کرتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ وہ کیا ڈالیں گے, کس طرح سے ڈالیں گے, اور کیسے وہ آپ گوگل کے اوپر بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں. کی ورڈز کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کی ورڈز سب سے اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ اگر یہ بنیادی سٹیپ غلط ہو گیا تو اس کے بعد ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو آپ یقیناً کسی نیڈ یا وانٹ کے تحت سرچ کرتے ہیں. یہ نیڈ یا وانٹ ہم نے پہلے ذکر کیا, جس کو آپ انٹینٹ بھی کہتے ہیں. جب کسٹمر کوئی چیز سرچ کرتا ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ آتا ہے, وہ ایک چیز چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل جائے, اور وہ چاہت ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو اپنے بزنس کے ساتھ لنک کر کے ہم پراپرلی اپنا کانٹینٹ آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایس ای او اتنی سکسیزفل ہے, کیونکہ اس سے ہمیں کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں ان کو وہ مل جائے. اور یہ آئیڈیل سینیریو ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو وہ مل جائے جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ وہاں سے سیل بھی کر کے جائیں. اس کی ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو اگر موبائل فون چاہیے تو آپ گوگل پہ کیا سرچ کریں گے؟ آپ گوگل پہ جائیں گے اور جا کے لکھیں گے موبائل فونز. تو یہ موبائل فونز بیسیکلی ایک کی ورڈ کے طور پہ گوگل کے ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا, اور گوگل کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں آج عثمان نے یا آپ نے ایک دفعہ موبائل فون سرچ کیا. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ گوگل ہر جگہ سے ایکسیس ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری چیزیں سرچ کر رہے ہیں. تو یہ گوگل کا یہ ڈیٹا بیس یہ چیزوں کی گنتی کر کے رکھتا ہے کہ کون سا ورڈ کس ملک سے کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے. تو اسی کو کی ورڈ کہتے ہیں, جو بعد میں ریسرچ ہو سکتی ہے, اور ہم ان چیزوں کے بارے میں اسی اگلے ٹاپکس میں بات کریں گے. تو ایک ورڈ تھا موبائل فونز. اسی کے ساتھ اگر آپ لکھیں موبائل فونز ان لاہور, یا موبائل فونز وتھ چیپ پرائسز, یا لیٹسٹ موبائل فونز, یا موبائل فونز انڈر 20,000, یہ سارے وہ ورڈز ہیں یا وہ کیوریز ہیں جو آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے اور آپ اپنا رزلٹ نکالنا چاہیں گے. یہ سب ورڈز ہمارے لیے یعنی کہ
ایس سی اوز کے لیے، ایس سی او پروفیشنلز کے لیے یہ ورڈز بیسیکلی کی ورڈز کہلاتے ہیں، اور اسی کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ کی ورڈز کیسے. کی ورڈز ایس سی او کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں، ہم نے پہلے یہ جان لیا، لیکن کی ورڈز کتنی ٹائپس کی ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کی ایک کپڑے کی دکان ہے، آپ کے پاس بے شمار لوگ آئیں گے جو آپ سے کپڑا مانگیں گے. اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے. اب وہ آپ سے آ کے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ اب وہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق جو اس کو چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ سے ڈیمانڈ کرے گا. کوئی کہے گا مجھے لیٹسٹ ٹرینڈز دکھا دو، کوئی کہے گا مجھے فیشن کے لیٹسٹ ڈیزائن دکھا دیں، کوئی آپ سے مانگے گا کہ جی کل میرا فنکشن ہے اور میں نے فنکشن پہ تیار ہو کے جانا ہے تو مجھے اس طرح کا کوئی ڈیزائن دکھا دو. کوئی آپ سے شادی کے کپڑے مانگے گا، کوئی آپ سے بزنس کے کپڑے مانگے گا. اس طرح سے بے شمار لوگ لینے تو کپڑا ہی گئے ہیں، لیکن وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، اور گاہک کو دیکھتے ہوئے دکاندار کو اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گاہک سیریس ہے اور کون سا نہیں. آپ نے بھی اکثر اپنی لائف میں ایسا فیل کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ آپ کے گاہک کتنے سیریس ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یہی مثال ہم ڈیجیٹل میں لے سکتے ہیں. ڈیجیٹل میں جب لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر، وہ اپنی نیڈ یا ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو نیڈ اور یہ جو ضرورت ہے، اس کو جب وہ الفاظ میں ڈالتے ہیں وہ بیسیکلی کی ورڈز کہلاتے ہیں. لیکن ان کی ورڈز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کی ورڈز کس طرح کے ہوتے ہیں، اور کون سا کی ورڈ ہمیں کیا بتا سکتا ہے اس کسٹمر کے بارے میں جو شاید ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے. تو کی ورڈز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لمبے ہوتے ہیں، اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں، اور کچھ کا بڑا گہرا میننگ ہوتا ہے. اور اکثر ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بالکل اسپیسیفک ہماری آڈینس ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سرچ کرے گی، اور وہ ہمیں وہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی وہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. شارٹ ٹیل کی ورڈز ایک یا دو ورڈز پہ مشتمل ہوتے ہیں. ان دو ورڈز میں فار ایگزامپل اگر آپ نے موبائل فون سرچ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے موبائل فونز. اب موبائل اور فونز دو ورڈ ہے اس کے اندر. یہ ایک شارٹ ٹیل کی ورڈ کہلائے گا. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سرچ کرنے والا یہ موبائل فون خریدنا چاہتا ہے یا موبائل فون بیچنا چاہتا ہے یا موبائل فون کی لیٹسٹ اسپیکس یا اس کی پرائسز دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم یہ لکھیں کہ موبائل فون پرائسز ان لاہور تو یہ قدرے لمبی فریز ہے، اور ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فکرے میں ایک پراپر سینس بن رہی ہے کہ یوزر ایک موبائل فون ڈھونڈ رہا ہے اور وہ بھی لاہور میں. سو یہ جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کے سرچ کوئریز ہوتی ہیں یا کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کو ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کہتے ہیں. شارٹ ٹیل میں اور لانگ ٹیل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ شارٹ ٹیل سرچ تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی کم ہوتے ہیں. تو آپ یہ زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شارٹ ٹیل سرچ کرنے والے آیا اسپیسیفک سرچ رکھتے ہیں، آیا کوئی انٹینٹ رکھتے ہیں یا کوئی ضرورت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ اسی کو لانگ ٹیل کی ورڈز دیکھیں تو آپ کو اس میں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کی ورڈز کو ایک اور طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل براڈ کی ورڈز اور اسپیسیفک کی ورڈز. تو یہ اصل میں شارٹ ٹیل اور لانگ ٹیل کی ہی ایک ڈفرینٹ فارم ہے، جس میں شارٹ ٹیل کو بیسیکلی براڈ کی ورڈز کہتے ہیں. براڈ کی ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کا معنی بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہت اسپیسیفک بات نہیں کرتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسپیسیفک میننگ اس کا کیا ہے. سو براڈ سینس میں وہ ایک وسیع معنی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر موبائل فون کوئی سرچ کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بیچنے کے لیے سرچ کر رہا ہے، وہ خریدنے کے لیے سرچ کر رہا ہے، یا اس کا موبائل فون ٹوٹ گیا ہے وہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کچھ سرچ کر رہا ہے. تو یہ براڈ میننگ کلیئرٹی نہیں دیتا کہ ہمیں بزنس کس طرح سے لینا ہے یا کسٹمر کو کس طرح کی نیڈ ہے اور ہم اس کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں. اس کے برعکس لانگ ٹیل کی ورڈ اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ کم اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قدرے بہتر ہوتے ہیں براڈ کی ورڈ سے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو موبائل فون ٹھیک کروانا ہے تو آپ میں بھی سرچ کریں گے موبائل فون ریپیئر شاپس ان لاہور. سو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ جو سرچ کرنے والے ہیں
وہ موبائل فون ریپیئر شاپ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بھی لاہور کے اندر. اس کو آپ مزید اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. مزید اسپیسیفک کرنے کے لیے آپ اس میں مزید چیزیں کیسے ایڈ کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی سرچ کرتا ہے موبائل فون ریپیئر شاپ ان گلبرگ لاہور، سو اب بالکل گوگل کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سرچ کرنے والا جو سرچ کر رہا ہے وہ ریپیئر شاپس تو ڈھونڈ رہا ہے لیکن گلبرگ کے اندر، اور وہ لاہور سٹی بھی کلیئرٹی آ گئی اور وہ گلبرگ کی بھی کلیئرٹی آ گئی. سو یہ جو کی ورڈز ہیں جس میں براڈ اور اسپیسیفک، یہ ہمیں سمجھنے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کس چیز پہ فوکس کریں گے. یہ بعد میں چل کے ہمیں یہی کی ورڈز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کی ورڈز پہ فوکس کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. ایک اور طرح سے کی ورڈز کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے جو کہ سمپل کیوریز میں یا منی کی ورڈز میں. سمپل کیوریز وہ کیوریز ہو سکتی ہیں جس میں لوگ بس براؤزنگ کرنے کے غرض سے آپ کی ویب سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں یا براؤزنگ کرنے کی غرض سے گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں. جیسے کہ موبائل فون کی ایگزامپل دوبارہ لیتے ہیں کہ اگر لوگ سرچ کر رہے ہیں لیٹسٹ موبائل فون ٹرینڈز یا لیٹسٹ موبائل فون اسپیکس یا نیو موبائل فونز یا نیو لیٹسٹ موبائل فونز ان 2018، یہ وہ سب سرچز ہیں جو لوگ لکھیں گے. شاید ان کو لیٹسٹ فون کے بارے میں جاننا ہے، کون سے آ رہے ہیں، کون سے نئے آنے والے ہیں. اس میں کہیں بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اس وقت موبائل فون خریدنے کی غرض سے وہ سرچ کر رہا ہے. اب ان کیوریز کو ہم سمپل کیوریز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ اس میں انٹینٹ کیا ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ کیوریز ایسی ہیں جس میں ہمیں بالکل اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ ایکچولی یوزر بائی کرنے کی غرض سے سرچ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے سیمسنگ کا موبائل لینا ہے یا کسی اور برانڈ کا موبائل لینا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ جو سرچ کرتے ہیں وہ ہیں اس کی پرائسز. اگر کوئی یہ لکھے سیمسنگ نوٹ 9 پرائسز ان لاہور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو سرچ کر رہا ہے اس کو سیمسنگ کا نوٹ 9 موبائل فون چاہیے اور وہ اس کی پرائسز سرچ کر رہا ہے. اب یہ سرچ کیوری اس سرچ کیوری سے بہتر ہے جس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ موبائل پرائسز سے کیا سرچ کر رہے ہیں یا موبائل فون سے کیا سرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی سا بھی برانڈ سرچ کرنا ہے تو آپ اس برانڈ کا نام لکھیں گے، اس فون کا ماڈل کا نام لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی پرائسز لکھیں گے. اس میں کیا ہوگا، اس میں جب سرچ کرنے والا ایک اسپیسیفک فون کی پرائسز جب سرچ کرے گا تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس فون کو خریدنے کی غرض سے پرائسز سرچ کرتا ہے. تو جب بھی کسی نے موبائل فون لینا ہوتا ہے تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس موبائل فون کی وہ پرائسز سرچ کرتے ہیں. اب اس کیوری میں، اور جس سے پہلے ایک سمپل کیوری تھی جس میں صرف موبائل فون یا لیٹسٹ موبائل فون کی بات ہوئی تھی، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی کیوری میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خریدنے کی غرض سے سرچ کر رہا ہے. جبکہ اس نے پرائسز کا ورڈ ساتھ لگا دیا تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ امکان ہے کہ یہ بندہ یہ موبائل فون خریدنا چاہتا ہے اور تبھی اس کی پرائسز دیکھ رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے یا وہ کسی کے لیے خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس ایک ورڈ نے اس کا پورا مطلب چینج کر دیا. اور ہمیں یہ کی ورڈز اسی طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے کی ورڈز کو شارٹ لسٹ کر کے کن کو سلیکٹ کرنا ہے اور کون سے کیوریز پہ فوکس نہیں کرنا، یا کرنا بھی ہے تو بعد میں کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم غلط کی ورڈز پہ کام کریں گے تو شاید ہمیں وہ ریزلٹس نہ ملیں، لیکن اگر ہم صحیح کی ورڈز پہ کام کریں گے تو ہمیں اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. اور یہاں پر صحیح سے مراد کیا ہے؟ یہاں صحیح سے مراد یہ ہے کہ وہ کی ورڈز جن کی ورڈ سے ہمیں سیلز مل سکتی ہیں. سو اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا گاہک آپ کے لیے بزنس لے کر آ رہا ہے یا کون سا گاہک آپ سے چیز خرید کر جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بندہ پرائسز سرچ کر رہا ہے یا وہ بائی موبائل فون سرٹن برانڈ لکھ کر اگر کچھ سرچ کر رہا ہے تو بائی کا ورڈ یا پرائسز کا ورڈ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اس وقت بائی کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے ریڈی ہے. تبھی یہ یا تو اس کی پرچیزنگ کی ویب سائٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں سے خریدا جا سکتا ہے، یا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پرائسز کیا ہیں اور کہاں کہاں پر کتنی پرائسز لگی ہوئی ہیں. ان کی ورڈ کو ہم منی کی ورڈز کہتے ہیں. منی کی ورڈ سے مراد وہ کی ورڈز جو الٹیمیٹلی ایسے سرچ کوئریز جو آپ کو پیسے دے کر جائیں. آپ کو پیسے دینے سے مراد کہ جب وہ سرچ کریں لوگ، وہ آپ کی ویب سائٹ پر آئیں اور آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے شاپنگ بھی کریں اور اس بزنس کی سیل ہو کہ وہ باقاعدہ اس سے کچھ خرید کر لے کے جائیں.
یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ جب کوئری سٹارٹ ہوئی، جب اس نے پرائسز سرچ کی، جب اس نے بائی کا ورڈ لکھا، ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاسبلٹی ہے کہ انٹینٹ رکھتے ہیں یا ایک نیڈ رکھتے ہیں کہ ان کو ایک فون چاہیے. وہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں، وہ بائی کرتے ہیں اینڈ دین وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں ویب سائٹ سے. سو یہ منی کی ورڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مین ہمارے لیے اہم کام ہوگا. یہ منی کی ورڈس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو ان کی ورڈس کے اگینسٹ آپٹیمائز کریں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی ورڈس کے اگینسٹ آپٹیمائز کریں جو لوگ سرچ نہیں کر رہے یا کر بھی رہے ہیں تو ان سے ان کی کوئی مراد سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے.